नेमतें मिल सकती हैं। ठीक है, तो अब अल्लाह ताला हमें यहाँ बताएंगे कि किस तरह तुम अपने ईमान को बढ़ा सकते हो। इसके तरीके बताए जाएंगे सूरह के अंदर और इसका राज, क्योंकि आयत नंबर 2 जो है वो उसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि कनेक्टेड है सूरह आपस में, आयतें भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो देखिए हम इसमें या नास से या आमनू तक आए हैं, है ना। तो यहाँ पे अब जो पढ़ा जाएगा, जो आयतें आएंगी उसके अंदर क्या आएगा, किसकी बात होगी इसके अंदर, इसके अंदर ईमान की। तो देखिए जितना ईमान की कदर बढ़ेगी तो तकवा भी क्या है, उसी के साथ बढ़ता है। जितना जितना ईमान बढ़ेगा उतना हमारे अंदर तकवा आएगा, और हमारी जिंदगी में जो शुक्र का पहलू आएगा और सब्र का भी आएगा, क्योंकि जैसे से तकवा बढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा तो तकवा बढ़ेगा तो हम शुक्र और सब्र सीख जाएंगे। तो हमारी जिंदगी में जो भी हमारी जिंदगी में गम है, दुख है, उस वक्त में यही सब्र और यही शुक्र हमको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है। तो ईमान पैदा करना है, जो आयत नंबर 2 में हमें महसूस, जो आयत नंबर 2 हम पढ़ेंगे तो इससे हमें पता चलेगा। तो क्या हम कुरान पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है हमको, क्या ये आयतें हमारे दिल पर उतरती हैं? ये सवाल आपको मुझे अपने आप से पूछना है, क्योंकि जिस वक्त ये कुरान नाजिल हो रहा था, ये उस वक्त कुरैश जिनकी घुट्टी में शिर्क जो है ना घुला हुआ था, घुट्टी में था उनकी शिर्क। तो इस कुरान ने उन्हीं के दिलों को बदला, यानी शिर्क करने वाले जो थे वही तौहीद के पैगंबर बन गए। पैगंबर मतलब जो पैगाम को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो देखिए आज क्या लोगों के अंदर ये चीज हमको नहीं दिख रही, शिर्क नहीं दिख रहा क्या? तो इसका इलाज हम किससे करेंगे? ईमान से। ईमान कौन सा? ईमान अल्लाह के ऊपर और आखिरत के ऊपर, इसको पुख्ता किया जाएगा। तो इस आयत का टॉपिक जो है वो क्या है? आखिरत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है, इंसान तो सिर्फ मिट्टी का पुतला है। ठीक है, तो पूरी सूरह में आपको पता है तौहीद की गूंज है ना, उसके साथ तभी तो 70,000 फरिश्ते इसको लेकर के नाजिल हुए थे इस आयत को। अब आगे देखिए आयत नंबर 2 क्या है? वल्लदी खलक़कुम मिन तीन सुम्मा क़दा अजला। देखिए जो ना वर्ड है क़दा अजला, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मैं आज आपको तफसीर करूंगी कि क़दा अजला क्या है। व अजलुम मुसम्मा इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून, वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की मुद्दत मुकर्रर कर दी, और एक दूसरी मुद्दत और भी है जो उसके यहाँ तयशुदा है, और तुम लोगों की शक में पड़े हुए हो। तमतरून, तुम शक में पड़े हुए। ये आपके लिए, मेरे लिए भी आयत है। ये आयत हमें क्या बता रही है कि अल्लाह का एक रब होने की दलाइल दी जा रही है। अल्लाह पूछे क्या जीना मरना तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम खुद पैदा होते हो, खुद मर जाते हो क्या? तुम तो अपने को बहुत बड़ा समझते हो ना, तुम्हारा मुकाम तुम जो अपना बड़ा समझते हो, नींद तुम्हारे इख्तियार में भी नहीं है। इशारा आदम अलैहिस्सलाम की तरफ है कि हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया है ना। और ये मिट्टी है क्या चीज? अब ये जो तुम खाते हो वो भी मिट्टी से आता है, जो जानवर खाता है वो भी मिट्टी से आता है। यही जानवर मिट्टी से खा के हमको दूध देता है ना, और दूध से हम फिर चीजें बना के खाते हैं, पनीर जो भी चीजें बनाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है तुम्हारी हैसियत क्या है। नींद तुम्हारे हाथ में नहीं है, मौत तुम्हारे हाथ में नहीं। और फिर दो मौत की बात हो रही है ना, अजला क़दा अजला, यानी एक तो इंसान की मौत जो इंडिविजुअल इंसान मरता है, और दूसरा पूरा कायनात की यानी पूरे इंसानियत के अल्लाह ताला मौत देगा, यानी क़यामत जब आएगी। दो मौतों की यहाँ पे बात हो रही है कि अल्लाह कह रहे हैं अब मेरे पास हर मामला तुम्हारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंसान की मौत यानी जब ये, जैसे मैंने आपको बताया कुरान कब रिवील्ड हो रहा था, जिनके ऊपर वो आखिरत को बिल्कुल भूल चुके थे। कुरैश बिल्कुल आखिरत को भूल चुके थे, और उनको इस बात पे यकीन ही नहीं था कि दोबारा जी के उठना है, अल्लाह को जवाब देना है जिंदगी का। आज भी देखिए बहुत सारे लोग ऐसे एथिस्ट बनते जा रहे हैं, है ना, एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। साइंस भी आज डीएनए खत्म का इनकार कर रही है। तो देखिए ये कुरान तो साइंस से बहुत ऊपर है। तो हमें पैगाम दे दिया गया है कि हम कौन है, हम मिट्टी से बने हुए हैं। हमारा जिस्म जो है ना, हमारे जो दो कंपोनेंट से बने हम, एक है जिस्म और एक है उसके अंदर रूह। ठीक है, तो जिस्म जो है ना वो मादा से बना है, मादा मिट्टी से बनता है। ठीक है, और मिट्टी से जो भी इंसान जो है ये रियलिस्टिक होता है, तो इसलिए ये जिस्म है ना मिट्टी की तरफ झुकता रहता है ना। इसको बस दौलत चाहिए, कंफर्ट चाहिए, है ना, और क्या वही ना, आई वॉन्ट टू लीव ब्लैंकेट बट ब्लैंकेट डोंट वांट टू लीव मी। मुझे तो बस आराम चाहिए, ब्लैंकेट ओढ़ना है, ठंड आ रही है। तो देखिए जिस्म को तो सहूलत पसंद है, जिस्म को सहूलत चाहिए होती है ना, इसीलिए वो बॉडी जो है ना वो मादा की तरफ झुकती रहती है। लेकिन हमारे अंदर जो रूह है ना वो ऊपर से आई है, तो इस रूह के तकाजे भी पूरा करने के लिए ऊपर से कोई चीज आनी चाहिए ना। तो जो इस रूह के तकाजे को पूरा करता है वही ऊपर उठता रहता है। यानी आप लोगों को देखिए, उनके जीनों के अंदाज से आपको पता चलेगा। देखिए होमोसेक्सुअलिटी आपके सामने रूह के तकाजों की बिगड़ी हुई शक्ल है, डिफॉर्म फॉर्म ऑफ सेक्सुअल डिजायर।
ایک اللہ نے ہر چیز کی نیڈ رکھی ہے، ریکوائرمنٹ رکھی ہے، باڈی کی رکھی ہے، روح کی بھی رکھی ہے نا. لیکن ہمیں کیا ہے، جب ہم نہیں کرتے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہے، تقویم، ثم رددناہ اسفل سافلین. جب نہیں کرتا تو وہ جانور اسفل سافلین بن جاتا ہے وہ، ہے نا. اور پھر کہا بھی جا رہا ہے کل انام بل ہم اضل، یہ تو جانور سے بھی بدترین ہے. جب انسان اللہ کی شریعت پہ حکم پہ نہیں چلتا، وہ جانور سے بھی نیچے گر جاتا ہے. تو دیکھیے روح کے تقاضوں کو اگر ہم نے چھوڑ دیا اور روح میں دل رہتی ہے تو دیکھیے پھر کیا ہوگا. تو روح کا تقاضا جو ہے اوپر سے، یعنی روحانی جگہ پر جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو اس روح کو طاقت ملتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اوپر سے آئی ہے. وہ قرآن بھی اوپر سے آیا ہے. تو جب قرآن کی محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اندر کی جو روح ہے نا اس کو تازگی ملتی ہے، اسے طاقت ملتی ہے. قرآن ہی کی محفل میں بیٹھنے کے بعد سکون ملتا ہے روح کو. تو قرآن کی محفل میں ہی انسان کے غم، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیف دور ہوتی ہیں، بھول جاتا ہے وہ بیٹھ کر کے. اس کا ایگزامپل میں آپ کو دوں گی. جیسے دوست، ہم دوستوں کو بہت پسند کرتے ہیں نا. دوستوں کو جب دوست سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فرینڈشپ ہوتی کسی سے ہے، تو آپ نیند بھول جاتے ہیں، اس کے ساتھ بور نہیں ہوتے، اس کو میسج کرنا پسند کرتے ہیں. وہ آتا ہے تو اسے چائے بنا کے، اور ایک نا تنہائی چاہیے ہوتی ہے دوست سے باتیں کرنے کے لیے، اور لمبا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے، دل ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اور دوست آ جائے تو نیند بھی بھول جاتے ہیں. اسی طرح قرآن ہمیں اپنا دوست بنانا ہے. اس کی محفل میں جب ہم بیٹھے، ہماری کیفیت ایسی ہونی چاہیے جیسے میرا دوست ہے. اب اس دوست کے ساتھ مجھے اب تنہا رہنا ہے نا، اور اپنی 100% توجہ مجھے قرآن پہ دینی ہے. جیسے ابھی آپ لوگ یہاں کلاس میں بیٹھے ہیں، میں تو نہیں دیکھ رہی آپ کو، پر کون دیکھ رہا ہے؟ اس کتاب کو بھیجنے والا. جس کتاب کو آپ میں پڑھے نا، اس کو بھیجنے والا وہ دیکھ رہا ہے نا. یہ جو دیکھ رہا ہے کہ ہم کہیں بور تو نہیں ہو رہے، پیچھے پیچھے کہیں اور میسجز تو نہیں کر رہے ہم، ہے نا، اور بیٹھے بیٹھے چائے بھی پی رہے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، اور آرام سے باتیں بھی چل رہی ہیں. نہیں، یہ بیک گراؤنڈ میں کچھ اور کام نہیں کرنا ہے، کوئی بیک نوائز نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. اور پھر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ریکارڈنگ ہے بعد میں سن لیں گے، بعد میں سننے دیتے ہیں، تو اس کو اتنا خراب کیا ہے، روح کی، دین کی روح ہی ختم کر دی ہے. تو یاد رکھیے کہ جسم کو کھانا چاہیے ہوتا ہے نا، روح کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور روح کی غذا کیا ہے، جس میں آپ کو پتا ہے قرآن ہے، جو میں آپ کو بار بار ریپیٹ کرتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے نا. اور دیکھیے پھر آگے بڑھ بھی آ رہا ہے کیا کہ ایک موت تو آنی ہے تم کو، ہے نا. وانتم تمترون، اور تم اس کے لیے شک میں پڑے ہوئے ہو. تو دیکھیے شک کے بادل کو اٹھایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ تم کس بارے میں جھگڑا کر رہے ہو. کیونکہ یہ جو عرب میں آیت نازل ہو رہی تھی قریش میں، وہ کیا کہتے تھے، ہائے ہاتا ہائے ہاتا، یعنی یسألونک یسألونک، کہ وہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. مطلب بہت سارے اللہ کے رسول کے پاس آ کے پوچھ رہے، یہ کیا ہوتی ہے قیامت، یہ کب آئے گی، ابھی لا کے دکھاؤ. بہت اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم کس بحث میں، اختلاف میں، بحث میں پڑے ہوئے ہو، جھگڑوں میں پڑے ہو، ہے نا. کچھ کیا کہتے ہیں، نہیں قیامت تو نہیں آئے گی. عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں بہت سارے، آئے گی تو ہم ہی چنے ہوئے ہیں، تو ہم ہی جنت میں جائیں گے. کچھ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو اللہ نے یہاں پہ، اللہ ہم سے خوش ہے، بڑا مال دولت سب کچھ دے رکھا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے گا. جیسے باغ والے سورہ کہف کے اندر ہے نا، باغ والا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ کہتے ہیں نہیں ہمیں اٹھائے جائیں گے. سب کی اپنی اپنی آج بھی رائے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، قیامت تو آنی ہے. وہ اسے آسان مت سمجھو. یہ جو تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری چربی، تمہارا بلڈ، تمہاری باڈی، نہ یہ اس کو چلانے والا ہستی کون ہے؟ جو چلا رہا ہے وہ بلا بھی لے گا. تو تم کیوں شک میں پڑے ہوئے ہو؟ اپنا ایمان بڑھاتے کیوں نہیں ہو؟ آیت 2 میں ہمیں ایمان بڑھانے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ توحید کا ایک احساس ہمارے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ جینا مرنا سب اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، سب بنا کر کے، اللہ نے ہمیں سب صلاحیت دے کر کے، یہ جو وجود ہے ہماری باڈی، تو یہ بے بس حالت میں پیدا ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے بہت بے بس حالت میں، وہ کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا. اور جب جوان ہوتا ہے اور ایک شعور اس پہ پہنچ جاتا ہے تو اپنے آپ کو بزی کر لیتا ہے. جو اسکلز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو وہ دنیا میں بس لگانے میں شروع ہو جاتا ہے. سوچتا نہیں کہ اسے چلاتا کون ہے. اپنے اندر کے وجود کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ میرے اندر یہ جو ہارٹ ہے، جگر ہے، جو میرے باڈی کے انٹرنل آرگنز ہیں، وہ سب کو کون چلاتا ہے؟ خالق تو وہ ہے، وہی چلاتا ہے. اسی کو دیکھ کر کے پھر ہم اکڑ کہاں سے آتی ہے ہمارے اندر؟ پھر ہم کیسے کہتے ہیں ہمارا لکھنا، پڑھنا، بولنا، اچھے کام کرنا، می، آئی، مائی سیلف، می، یہ سب نہیں، یہ سب نہیں کرنا ہم کو. ہم اللہ کی توفیق سے ہم
یہ اکڑ ختم کرنی کہ ہم اللہ ہی کی توفیق سے آج قرآن کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں، اللہ ہی کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دی ہے وہ کیا ہے، ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ چیک کر سکے ہمیں کون اچھے عمل کرتا ہے کون برے، ہم سب آزمائے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ اور سورۃ حر میں آتا ہے چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، چاہو تو ناشکر بن جاؤ، مرضی تمہاری، دو راستے ہم نے دکھا دیے نا۔ یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس بغرک بربک الکریم، تمہیں کس نے اپنے کریم رب سے غرک دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ آج اللہ پکڑ نہیں کرتا تو تم دھوکے میں ہو۔ بربک الکریم، تم کریم رب سے، کریم مطلب تم پہ کرم کرے جا رہے چھوڑ رکھا ہے، تم گناہ کرتے ہو تو تم دیکھ رہے رسی، ہماری رسی دراز ہوتی جا رہی ہے، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہم جو اللہ کی حدود توڑتے ہیں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ کریم رب کی اس میں مہلت ملی اس لیے، پر یہ مہلت بس دنیا میں ایک وقت آئے گا مہلت ختم، تو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ دیا تھا ہم نے، جو تمہیں اسکلز دی ہیں تاکہ تم رب کے ساتھ شرک نہ کرو، اپنی عقل کو ان قریش مکہ قریش کو کیا کہا جا رہا ہے، نہ سمجھو، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہو۔ سلیم جب سلیم کا آپ نے قصہ پڑھا ہوگا کہ ابو طلحہ کو انہوں نے کس طرح دعوت دی تھی، سے بعد میں جنہوں نے نکاح کے لیے، جو بہت امین انسان تھے، اگر آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہے تو جب وہ پوچھتے تھے بت کو تو انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا تھا، بڑا اچھا، انہوں نے کہا تم ان بتوں کو پوچھتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اس بت کو بنانے والا جو کارپینٹر ہے، لکڑی کا بناتا ہے، اس کو پوچھو، یہ جو مٹی کو بنانے والا ہے اس کے کسان کو پوچھو، مالی کو پوچھو، کم سے کم کچھ تو کرتے ہیں، وہ کام تو کرتے ہیں، ہے نا، پیڑ کا بڑائی جو ہے وہ تنا کاٹ کے فرنیچر بناتا ہے، یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کو پوجنے سے کیا ہوا، یعنی ان کو شعور جگایا جا رہا تھا، یہ بت، یہ لکڑی کے بت، مٹی کے بت، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا۔ تو انسان جو ہے وہ پھر جب تھوڑا سا بھی اس کو ایک شعور آتا ہے تو اکڑ جاتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اور احکامات توڑنے لگتا ہے، تو یہاں پہ عقل سے اپنے آپ کو پہچاننے کی بات کی جا رہی ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو، یہ تکبر اور یہ سب زیبا نہیں دیتا مخلوق کو، ہے نا، جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے ہم کو، کہ تم سونا ڈائمنڈ اس کا بنا، مطلب اس کے بنے ہوئے بھی تم وہ بت لے آؤ گے تب بھی کیا مطلب اللہ کے ساتھ شرک کرو گے، تو یہاں دینداروں کو بھی سیدھا کیا۔ ایک بار ایک دیندار تھا اور ایک تکبر بھرا انسان تھا، دیکھیے بڑا اچھا ان کے بارے میں پوئٹری آتی ہے، ایک دیندار شخص تھے، درویش تھے، اور ایک تکبر انسان، دونوں چل رہے تھے، اچانک درویش جو تھا ان کا پیر جو ہے اس تکبر انسان کو لگ گیا اس پہ، تو اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے، جانتے نہیں تم میں کون ہوں، کوئی بڑا آدمی تھا، تو انہوں نے کہا نہیں کون ہو تم، بولے تمہیں نہیں پتا میرے بارے میں کون ہوں، بولے مجھے تمہارے بارے میں بس اتنا پتا ہے کہ تم ایک انسان ہو، اور وہ انسان جس کی تخلیق گندے پانی سے ہوئی ہے، اور وہ انسان جو ایک گندے خون کے اندر پنپ کے بڑا ہوتا ہے، پھر وہی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ زمین کے بڑے میٹھے پھل فروٹ کھاتا ہے، نعمتوں کو کھاتا ہے، اور یہ خوشبو والی چیزیں اس کے پیٹ میں جاتی ہیں، پھر یہی چیز سڑ کے باہر نکل کے بدبودار نکلتی ہیں اس کے جسم کے اندر سے، اور اسی طرح جب وہ موت کا وقت آئے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، تو اس کے جسم کو بیکار سمجھ کے لوگ اسے قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، اور قبر میں اس کی جسم کو کیڑے کھا جائیں گے، بس یہی حقیقت ہے انسان کی، میں اتنا جانتا ہوں انسان کے بارے میں، یہ حقیقت ہے، یعنی وہ تکبر والے انسان کو بتانا کہ کیا اوقات ہے میری اور یہ آپ کی، تو وہ چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، تو ہمیں جاننا کہ مٹی سے بنے ہیں اور قبر میں ہی مٹی میں جانا ہے، تو کیا دوبارہ نہیں اٹھیں گے؟ تو دیکھیے موت کا وقت مقرر ہے، نہ آپ اور میں اپنی مرضی سے یہاں پر آئے ہیں، اور نہ اپنی مرضی سے آپ کی میری مرضی سے اللہ تعالیٰ نے بلا لے گا، آپ اور میں چاہیں نہیں میں ابھی نہیں مرنا چاہتی، مجھے تو ابھی آرام سے 40-50 سال زندہ رہنا ہے، نہیں، آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں، یا کوئی کہے کہ مجھے ابھی مرنا ہے، بس میں تھک چکی اپنی زندگی سے، مجھے ابھی موت آ جائے، نہیں، مقرر وقت لکھا ہوا ہے، یہ دارالعمل ہے، ایک ٹائم ایک مدت ملی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، عمل کرنے کے لیے، آخرت کی منزل پانے کے لیے، اچھا تیاری کرتے ہیں نا، کچھ لوگ شادی کی تیاری کرتے ہیں، کئی مہینے پہلے شادی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، کچھ مہمان آنے والے مہمان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، کوئی سفر کرنا ہے تو وہاں پہ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، کتنا وقت گزارتے ہیں نا، احساس ہی نہیں ہوتا، کچھ لوگ پروجیکٹ کرنے میں، کچھ جاب کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں نا، لیکن تیاری اپنے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ہم سب کی منزل تو ایک ہی ہے، ہم سب کو کام تو ایک ہی ملا، ٹاسک ایک ہی ہے، تو کیا موت ہمارے سر کے اوپر ہے، بھول جاتے ہیں موت ہمارے سر پہ منڈرا رہی ہے، ہم وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں، کہاں پہ تھکا رہے ہیں، کہاں پہ کھپا رہے ہیں، صرف گھر کھانا بچے، شوہر، گھر کھانا بچے، اور کوئی کام نہیں ہے آگے، اور ایک کسی دوسرے کام کے لیے بھی بھیجا تھا، یہ تو فیول تھا، گاڑی کے اندر فیول ڈال کے
اگر آپ کو ممبئی سے دلی جانا ہے تو فیول ڈلوانا پڑے گا، فیول ڈالنے کے بعد، پیٹرول ڈالنے کے بعد پھر وہ گاڑی چلے گی۔ منزل تو ہماری دلی تھی، پر ہم فیول ڈلوا کے وہیں پہ وہیں گھوم رہے ہیں، بس آگے منزل نہیں۔ اللہ نے نعمتیں دی تھی، گھر دیا، شوہر دیا، بچے دیے، انرجی دی، کھانا دیا، کہ تم اس کا استعمال ان سب چیزوں کا یوز کر کے انرجی بلڈ کرو، اس انرجی کا پھر تم اپنے مقصد میں استعمال کرو۔ اور ہم تو اسی الجھ الجھ کے رہ گئے۔ تو دیکھیے گزرے وقت کا حساب تو ہونا ہے نا۔ کیا ہے وہ ولتنصر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو جو اس نے آگے بھیجا ہے کل اسے پتہ چل جائے گا اس نے کیا بھیجا ہے۔ سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں، جو بڑا بڑا کام کر کے گئے نا ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ہے نا، اور آپ کے میرے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ اس وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ کدھر ہمارا ٹائم جا رہا ہے؟ اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہی گھر، بس ان پڑھ لوگ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے لائف کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ پلان کریں، فجر میں اٹھ کر کے سوچیں سارا دن مجھے کیا کرنا ہے، اور ایک کے بعد ایک اس کو عمل کو کرتے رہیں، کیونکہ ایک بھی ٹوٹے گا نا چین ہوتی ہے، ایک بھی ٹوٹے گا نا تو کڑی جو ہے چین ٹوٹتی ہے، ایک بھی کڑی ٹوٹتی ہے چین ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر کم سے کم ہم ایک مطلب ایک کے بعد ایک عمل کو سوچے کہ آج سارا دن مجھے یہ کرنا ہے، بالکل یقین مانیے کوشش کیجیے اپنے آپ کو، جب تک آپ پلان نہیں کریں گے نا کچھ بھی سکسیس نہیں ہوگا۔ آپ سوچے نہیں مجھے تہجد پڑھنی ہے، آج تہجد کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں فلسطین کے بعد اب سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آج ہم کو ضرورت ہے خود جاگنے کی، جگانے کی۔ اس کے لیے ہمیں دعا کرنی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، سب کرنا پڑے گا۔ تو ہم تہجد میں اٹھتے ہیں، پلان کریں کہ نہیں مجھے تہجد میں اٹھنا ہے تو رات کو جلدی سونا ہے، جلدی سونے کے لیے مجھے جلدی کھانا کھانا پڑے گا، جلدی کھانے کے لیے مجھے جلدی پکانا پڑے گا، جلدی پکانے کے لیے مجھے پلان کرنا پڑے گا شام کا پہلے سے، پھر اس کے بعد سب کو مینٹلی پریپیئر کرنا پڑے گا۔ اس طرح کر کے اگر ہم پلان کریں گے نا تو ہی تہجد ہوگی، ایسے نہیں ہوگی ہم سوچیں وہ پھر تھکی ہاری نا، وہ رات کو ہم سوچ 12-1 بجے سو رہے ہیں، پھر ہم تہجد میں اٹھ رہے ہیں نیند میں کھڑے ہو کر کے، بس وہ 2 نفل الٹے سیدھے ہم نے پڑھے اور 2 ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے۔ نہیں، ایسے انرجی کے ساتھ پڑھنی ہے کہ رب ہمارے سامنے ہے، کوئی آپ کے سامنے ایسا آ جائے، شیر کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے آ کر کے، تو کیا ہوگا؟ ڈر نہیں لگتا نا انسان۔ ہمیں اپنے رب کے پاس، رب سے ویسا نہیں ڈرنا ہے، محبت کے لیے کرنا ہے، ففروا الی اللہ۔ تو ایسا کہ انرجی اچھی سے نیند پوری ہو ہماری 4-5 گھنٹے میں، اور تہجد میں فریش ہو کر کے اٹھ کے اپنے رب کے سامنے نماز کے اوپر قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر کے اور قرآن پڑھیں، جتنا یاد ہے اتنا پڑھیں، کیونکہ قیام سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن پڑھنے کی، تہجد میں قرآن پڑھنے کی، نماز کی حالت میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی میں دعائیں آ جاتی ہیں، پھر اسی میں آپ کھڑے ہو کے قیام میں دعا کیجیے، رکوع میں کریے، سجدے میں کریے، تحیات کے بعد کریے، اسی میں کرنی ہے۔ اب جو بیچاروں کو نہیں آتا تو وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے ہیں نا، تو وہ ٹھیک ہے، وہ بیچاروں کے لیے ہے۔ پر ہم اگر اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو ہمیں جاننا پڑے گا اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے ایسے جیسے ہم لوگ مانگتے ہیں نمازوں کے بعد۔ سنت کیا ہے، صحابہ کیسے رہتے تھے، تابعین تبع تابعین، ابن تیمیہ کا قول پڑھ کے دیکھیے۔ ہم تو بھی وہی بچوں والی نمازیں پڑھتے ہیں، بچوں کی طرح ہاتھ اٹھا کے، وہی کہ ہم بس ایکسکیوز دیتے رہتے ہیں، عربک نہیں آتی، یہ نہیں آتا، سیکھنا پڑے گا ہم کو، یہ سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس ایک مشن ہے نا، مشن ہے، تو ہم پھر کیسے، یہ کیفیت کیسی ہماری ہے، تو اپنے حصے کا کام آپ کو مجھے کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ دھوکے میں نہ رہیں، میرے بغیر تو گھر چل ہی نہیں سکتا، میرے بغیر تو بچے ہو ہی نہیں سکتے، ہمیں اپنی قبر ٹھنڈی کرنی ہے نا، آخرت بنانی ہے، صدقہ کرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارے نام کی مہر لگے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے، اپنی عقل کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ یہ روز تم جنازے دیکھتے نہیں، قبریں تمہارے پاس سامنے ہوتی نہیں، بچے مرتے نہیں کیا؟ پھر تم کس طرح تم ہر انسان ایک کیو میں لگا ہوا ہے، ہر فرد اپنی اپنی باری پہ مرنے پر مجبور ہے، جس کی موت کا وقت آ گیا وہ مجبور ہے اس پر۔ تو دنیا میں ہم ملک الموت جو ہے وہ تو آئے گی، یقین ہونا چاہیے موت کا۔ اگر انسان کو یقین ہو پھر نیکیوں کے لیے ہچکچائے گا نہیں چلو ہم اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہے نا، اپنی وقت کا غلط استعمال نہیں کریں گے، زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، آپ اور میں اپنی اوقات میں رہیں گے۔ اگر ہم اپنی موت کو یاد کر لیں تو انسان کو سیدھا کیا جا رہا ہے کہ تم دوسروں کے کندھے پہ رکھ کر کے نیکیوں کی کیوں باتیں کرتے ہو، ہے نا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہمارے سامنے، ہے نا، یہ کام مجھے کرنا ہی ہے نا، اور اپنے آپ کو خالی دنیا سے جانا ہے۔ کیسے مطلب؟ اللہ نے صلاحیتیں دے کے بھیجے نا، یہ صلاحیتیں دوسروں کو دینی ہے، یہ سکلز دیے، نعمتیں دی، دوسری اللہ کے بندوں تک پہنچانی ہے۔ کہتے ہیں نا جنازہ کیسا تھا، اس کا ہلکا تھا بھاری تھا؟ جنازہ ہلکا کیوں؟ کیونکہ سب کچھ دنیا میں دے دیا، دل دماغ، اللہ نے جو بھی صلاحیت دی تھی، دماغ تھا تو پڑھ کے دوسروں کو پڑھا دیا، صلاحیتیں تھی تو خود سیکھ کے دوسروں کو سکھا دیا، سب کچھ اپنی سکلز دوسروں کو دے دی۔ اب روح اوپر چلی گئی، کھوکھلا جسم ہے، تو جنازہ تو ہلکا ہی ہوگا۔
لیکن اگر دنیا 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 بس قبروں میں یقین نہیں جانے کا، دنیا لے لوں کھا لوں انجوائے کر لوں پھڑ لوں کپڑا پیسہ سونا گولڈ، اور اندر حسد ہے، دل کے اندر حسد بھری ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے، اس کو یہ نہ آ جائے، یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، اس کو یہ نہ ہو جائے، بس کمپٹیشن میں رہوں آگے، میرا نام، میں سب سے بیسٹ، بھر بھر کے ہم نے اپنے آپ کو اتنا بھاری پڑھ لیا تو جنازہ بھی ویسے بھاری ہوگا۔ تو اللہ کے پاس کوئی ریٹرن نہیں ہے، اللہ کے پاس نو ریٹرن۔ ایڈمن پلیز آپ سسٹر سمیرہ کو نا لنک بھیج دیجیے، ان کا میسج آ رہا ہے، یعنی وہ جوائن نہیں کر پا رہی شاید۔ تو اللہ کے پاس کوئی ریٹرن نہیں ہے، ایک بار ہم چلے گئے نو ریٹرن، واپس نہیں آ سکتے دنیا میں۔ آج ہی تیاری کر لیجئے، کل عدالت میں کھڑے ہونا ہے، سوال کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے مشرکین مکہ نے بتوں کو بنایا تھا شریک، اور ہم نے کس کو بنا دیا؟ ڈالر کو، پیسے کو، گولڈ کو، ہے نا، ان سب چیزوں کو بنایا۔ دیکھیے کپ کے اندر جتنا چائے آ سکتی ہے اتنی آئے گی، زیادہ اوور فلو کریں گے تو گر جائے گی۔ تو اللہ کا بھی کیا ہے کہ صبر کا پیمانہ جو ہے نا، اللہ کا بھی کیا ہے پیمانہ ایک اللہ نے رکھ رکھا ہے مدت وقت، جیسے ہی پورا ہوگا نا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو آج قوموں کا اخلاقی زوال کی حدیں پار ہو رہی ہیں، تو قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو کی قوم کو، دوسری قوموں کو تباہ کرا نہیں، ہلاک کرا نہیں کرا۔ تو اسی طرح دیکھیے آج ہمارے بھی کچھ نہیں پتا، اللہ کے پاس جانا ہے، کردار پختہ کرنا ہے، موت کا ٹکٹ آگے نہیں بڑھا سکتے، کہیں اور جانا ہے آپ کو، ٹکٹ آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، نیکی آج کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے یہ جو قوت ہے نا، یہ قوتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیے نا بڑی بڑی رشیا، روس، کتنی قوت تھی، آج کہاں ہے وہ؟ کیا ہے حیثیت ان کی؟ یہ طاقت، قوت، ملک سب اللہ نے کلو من علیہ فان، سب ختم ہو جائے گا۔ تو دین کا نام لینے والے بھی نا، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے اجلا مسمى، یعنی خیر کی قوت ہے نا، غلبہ دین کا کرنا چاہتے ہو نا، اچھے کام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کام کرو، مہلت دے رکھی ہے بھی اچھے کام کے لیے آپ اور مجھے۔ تو دیکھیے اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا اچھا سینٹینس ہے کہ بے دلی سے ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں، بے دلی سے ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، میں تو بہت خیر کا کام کرتی ہوں پر رزلٹس کچھ بھی نہیں آتے ہیں، میں تو سب کو ادھر ادھر لوگوں کو میں نے کہا لیکن لوگ آتے نہیں کلاس میں، ہم تو کوشش کرتے ہیں، میڈرس کی بات نہیں کریں، ایڈمنس الحمدللہ پوری کوشش کرتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں ہم نے خیر کا کام تو کیا لیکن رزلٹس نہیں آئے۔ ایکچولی آپ نے پانی کو پتیلی میں رکھ دیا، مطلب گیس کے اوپر آپ نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا، ٹیمپریچر ہلکا کر دیا آپ نے، اب آپ کھڑے جلدی سے بوائل ہو جائے بوائل ہو جائے، بوائل ہو ہی نہیں رہا، بہت ٹائم کے بعد جا کے اس میں بہت ٹائم کے بعد آپ چاہتے ہیں جلدی سے ہو جائے، لیکن وہ جب تک اس کو بہت لائٹ ٹیمپریچر کر دیا اور آپ چاہتے ہیں کہ جلدی مطلب بوائل ہوگا ہی نہیں، وہ بوائل جب تک کہ اس کا ٹیمپریچر وہاں تک نہیں پہنچے گا، اور ٹھیک ہے یہ ہلکی آنچ پر رکھ دیتے ہیں بہت ٹائم بعد بوائل ہوتا ہے، یعنی 100 ڈگری ٹیمپریچر پہ پہنچتا ہے دھیرے دھیرے نیچے کا اوپر 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 اوپر، لیکن اگر بالکل بہت ہی لائٹ آپ نے ٹیمپریچر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی وہ بوائل ہوگا نہیں اس طرح جیسے کھولنا چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ریزن ہم یعنی خیر کی قوتوں کے باوجود بھی ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، اداروں کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، بلڈنگز بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، خیر عام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اصل میں جتنی کوشش کرنی تھی، قربانی کرنی تھی، جتنی جوش کی ضرورت تھی، جدوجہد کی، اخلاص کی ضرورت تھی، ایکچولی پوری نہیں ہو پاتی ہماری، جتنی حد تک پوری نہیں ہوگی ریزلٹس ویسے ہی آئیں گے۔ آپ کو میں ایک بہت اچھا واقعہ سناتی ہوں، صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ ہے بہت اچھا، کہ دیکھیے صلح حدیبیہ میں ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے چل پڑے۔ جب گئے، جانے کے بعد مکہ سے پہلے کچھ مقام آیا تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کے کہا اللہ کے رسول پانی ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے لیا، پانی بھی لیا، اونٹ بھی لیا، صحابہ بھی لیے، چل پڑے، وہاں تک پہنچے، اور اس مقام پہ مکہ تک پہنچنے کے بعد صلح حدیبیہ، کیونکہ وہاں تک پہنچے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے جانے نہیں دیا تھا ان کو عمرہ کرنے کے لیے، وہاں پہ رکنا پڑا۔ اب جب رکے تو پانی کہاں سے ملے گا، وہ تو جب جاتے وہاں سے پانی لیتے ہیں تو ان کو اندر انٹری نہیں دی، تو وہاں پر پانی ختم ہو گیا، پانی اتنے ہی لے کے گئے تھے جہاں تک وہ جانے کا تھا، بس آنے کا تو وہ مکہ سے لیتے۔ اب وہاں پہ کیا ہوا، صحابہ نے آ کے کہا اللہ کے رسول پانی ختم ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، جانور بھی بلک رہے ہیں، جانوروں کے پاس بھی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کیونکہ اتنا لمبا راستہ تھا، پورا پانی لے کر آئے تھے سب پتہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی تھے جو پانی کا انتظام کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا جاؤ پانی لے کر کے آؤ میرے لیے، جو پانی کا انتظام میرے لیے کرتے ہیں۔ ان کے پاس جا کے تو انہوں نے کہا میرے پاس بھی اللہ کے رسول کے لیے پانی جو میں نے انتظام کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے وہ کنٹینر لے کر آؤ جس کے اندر میرے لیے پانی تھا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک پیالہ رکھا اور اپنے ہاتھ کے اوپر کہا کہ وہ جو اس میں 2-4 بوندیں نا جس کنٹینر میں، اس کو میرے ہاتھ کے اوپر ڈالو۔ تو 2-4 بوندیں جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ ڈالی گئی نا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری کی ساری انگلیوں کے اندر سے پانی کے فوارے نکلنے لگے، اور اللہ کے رسول نے اس پیالے کے اندر پانی کو بھرا اس کو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ایسے کھڑے ہوئے اور کہا اس پیالے میں سے جس کو پانی چاہیے لے لو، جانور کے لیے، اپنے لیے جتنا، تو صحابہ وہ پانی لیتے رہے اپنے لیے، جتنی ضرورت تھی جانوروں کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، وہ سب ان تک وہ سب کا پانی پورا ہو گیا وہاں پہ، اور اللہ کے رسول کے لیے بھی انتظام جتنا پانی چاہیے تھا وہ سب ان کے لیے ہو گیا انتظام۔ اس کے بعد تب جا کر کے وہ پانی ہاتھ کا جو فوارا تھا وہ رکا۔ یعنی دیکھیے مطلب کہنے کا اس میں نچوڑ کیا ہے اس چیز کا، کہ ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، انرجی ہے، سیکریفائس ہم آخری قطرے تک کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اینڈ تک کرنا ہے، مطلب کوشش بالکل اینڈ تک کرنی ہے۔ نچوڑ اس کا یہ ہے کہ نصرت جب تک، اللہ کی ہیلپ جب تک نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اینڈ تک کام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، کیا ہم اس علم کا احساس ہوتا ہے؟ ہم آج بھی ادھورے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسی طرح ان آیتوں کو پڑھیں، سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 3، اس کا ٹاپک ہے کہ اللہ کو چھپی اور ظاہری ہر چیز کا علم ہے، چھپا ہو یا ظاہر سب ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہی خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، تمہارے کھلے چھپے سب حال کو جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے۔ یعنی اللہ کو چھپا اور ظاہر سب کا علم ہے نا، اور یہی فوکل پوائنٹ ہے۔ یعنی سب اس آیت میں اللہ کی صفات ذات کی طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ بہت چھوٹی آیت ہے لیکن بہت بڑی تفسیر ہے، بٹ میں اسے جلدی فنش کروں گی۔ دیکھیے ہر چیز کی خبر ہے اللہ کو، ہے نا، جو بھی آپ اور میں کرتے ہیں، تو انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے نا، رب کا انکار کر کے شرک کر رہے ہیں نا وہ جو کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ زمین کا اور خدا کا، کیونکہ ایرانی میں نے آپ کو آیت نمبر 1 میں بتایا تھا کہ انہوں نے 2 خدا بنا رکھے تھے، آسمان کا خدا الگ ہے اور دنیا کا خدا الگ ہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں صاف صاف صفات کو بتایا جا رہا ہے کہ مالک ہوئی، رازق ہوئی، خالق ہوئی، ودود ہوئی، متکبر ہوئی۔ اس آیت کو اگر آپ سمجھیں گے نا، ساری صفات اس آیت کے اندر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ باخبر ہے، تم نے جو جھوٹے شریک بنا رکھے ہیں نا، اللہ سب سے باخبر ہے۔ یعنی تم اپنا محاسبہ کرو، محسوس کرو، ایمان رکھتے ہو نا، یقین رکھتے ہو نا، نیکی کرتے ہو، تو ڈیلی اگر ہم اس بات کو یاد رکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز ظاہر باطنی چھپی سب کو علم رکھتا ہے۔ پھر کیسے تقویٰ، پھر کیسے ہم اللہ سے ڈریں گے، کیسے نہیں اللہ کے قریب آئیں گے، پھر کیسے نہیں حکمتیں اور گہرائی ہمارے اندر آئیں گی، ہم اکیلے میں گناہ کیسے کریں گے، کیسے نفاق کو ہمارے اندر پیدا ہوگا، اگر ہم جانتے ہیں خبیر علیم کون ہے، اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پبلک اور پرائیویٹ میں سیم رہیں گے، کام کریں گے سیم، یہ نہیں پبلک میں تو ہم بہت دین کا کام، پرائیویٹ میں گناہ کر رہے ہیں۔ تو ہر لمحہ اصلاح ہوتی رہتی ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے ارد گرد جو خول ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے اسی ایک جملے سے، پھر ہم لوگوں کی نظروں میں نہیں اللہ کی نظروں میں محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا۔ اب دیکھیے مہمان آتے نا، ہم باہر سے گھر کو صاف کر لیتے ہیں، بھائی مہمان آئے گا بس ہال میں بیٹھے گا چلا جائے گا، باہر سے کر لیا۔ کوئی گھر والا آتا ہے تو ہم اندر سے بھی گھر کو صاف کر لیتے ہیں، اور اس میں سانس آ جائیں تو پھر تو الماری کو بھی کلین کر لیتے ہیں، سانس گھسے گی الماری چیک کریں گے سب۔ تو دیکھیے اس طرح گھر کو صاف کرتے ہیں نا، تو الا من اتى الله بقلب سلیم، ہمیں دل کو بھی اللہ کو دکھانا ہے، تو دل کو صاف کرنا ہے۔ مومن باہر سے زیادہ اندر صفائی پسند کرتا ہے نا، گھروں کے ساتھ ساتھ دل کی بھی صفائی کرنی ہے۔ قرآن دل کی صفائی کرتا ہے، قرآن کے پانی سے دل کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آنکھوں کو آنسو سے پاک کرنا ہے، اپنے گناہوں پہ رونا ہے، پتھر نہیں بننا یہ۔ تو اس صفات کو یہاں پہ کھول کے بتایا گیا ہے کہ لوگ اللہ کے نام پہ جو آج کل سفارش، ہم اللہ کے نام پہ سفارش کرنے کی کام بنوا لیں گے لوگوں سے اپنے، تو یہ غور کرنے کو کہا گیا ہے کہ بادشاہ، تم نے اللہ کو کیا بادشاہ کی طرح سمجھا ہے نا، بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں، ان سے مدد لینی پڑتی ہے نا، تو اس طرح یہاں بتایا جا رہا ہے قدرت تو اللہ کی، زمین آسمان میں تو اللہ ہی قدرت رکھتا ہے نا، اسے کچھ چھپا نہیں ہے۔ تو پھر تم کیوں مطلب، یعنی یہ قرآن پڑھنے کے بعد اثر کیوں نہیں ہوتا، ہم دل کو سدھارتے کیوں نہیں ہیں ہم؟ اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں نا، جیسے اس میں وسعت ہے، اس کے اندر کہ اس میں سماعت، بصارت، علم، یعنی علیم، بصیر، سمیع، ہر جگہ اللہ تعالیٰ، جیسے لوگ کہتے ہیں نا حاضر ناظر، اللہ حاضر ناظر، تو اس کا کانسیپٹ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر میں ایکسپلین کروں تو بہت لمبا ٹائم لگے گا، لیکن فی الحال یہ آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے لوگ نہیں سنتے، کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے، جو لوگوں کو بنا رکھا ہے نا، ہیلپرز بنا رکھا ہے کہ یہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دیں گے۔ ہم اپنی بات تو خود نہیں سنتے، لوگ کہاں سے سنیں گے؟ پہلے ہمیں اپنی بات سننی پڑے گی، یعنی اس آیت پہ غور فکر کر کے اپنے آپ کو بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہیلپرز بنا کے ان کے نام پہ جو قربانی کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہے نا، یہ تو جلال کون ہے؟ اب دیکھیے برتنوں کو بھی کالک لگ جاتی ہے، اسے بار بار صاف کرنا پڑتا ہے،
اسی طرح ہمیں بھی اپنے اندر ان گناہوں کو کھرچ کے نکالنا پڑے گا. اور پھر دیکھیے زمین اور آسمان, اب جیسے کہتے ہیں نا دو خدا, آسمان کا خدا الگ زمین کا الگ. دیکھیے اگر کوارڈینیشن نہ ہو زمین آسمان کا تو بارش کیسے ہوگی؟ اگر بارش کا اوپر آسمان کا خدا الگ ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے پانی کی جگہ آگ برسا دیتا ہوں, چل سکتا ہے کیا؟ تباہ برباد ہو جائے گا. قرآن کی ایک سورہ کے اندر بھی آتا ہے اگر دو خدا ہوتے ہیں نا تو زمین تباہ برباد ہو جاتی ہے. تو یہ ناسمجھی تھی ان کی, تو ہم بھی اس طرح کی کیا ناسمجھی کرتے ہیں کہ عرش اللہ تو عرش پر ہے اور اس کا علم سب طرف پھیلا ہوا ہے, لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ ہم نے عرش پر اللہ, اور لوگ ناسمجھی کی باتیں کرتے کہتے نہیں حاضر ناظر اللہ ہر جگہ پر ہے. اللہ ہر, یہ بے سمجھی بیکار کی باتیں یہ شرک کی طرف لے جاتی ہیں. اللہ اپنے عرش پر ہے اور اس کا علم جو ہے وہ علم سب جگہ پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ توحید ہی میں کامیابی ہے, توحید ہی میں کامیابی. اس توحید کی بات کو سمجھنا ہے. کوئی ایسا نہیں اللہ کنگ کی طرح ہے, لیڈر کی. اب دیکھیں ایک کنگ ہو, ایک لیڈر ہو, ایک گھر کا بڑا ہو تو سب اس کے وہ جاتے ہیں. تو اس طرح ایک اللہ ہونا چاہیے جس کے اندر سب ہو. یہ تھوڑی زمین کا خدا الگ آسمان کا خدا الگ, یہ اللہ ہے, اللہ کے درباری ہیں اور وہ وہاں تک بات پہنچائیں گے. تو یہ نہیں کرنا ہے. جیسے صاف صاف اس صفات کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ زمین آسمان یہ سب جو ہے یہ اللہ کا, اور اللہ کی سب طرف پھیلی ہوئی ہے. یعنی اللہ عرش پر ہے لیکن اس کا علم سب طرف ہے, یعنی اللہ سب دیکھ رہا ہے, سب جانتا ہے. چلیے اب ہم کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ 9:30 پر میں لیکچر شروع کروں گی, کیونکہ لیکچر جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے, کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو ریسرچ بتاؤں گی. تو انشاءاللہ آپ لوگ سب پلیز دھیان سے سنیں گے, بالکل پیچھے کوئی بیک نوائز نہیں ہونا چاہیے. آئی مین آپ اپنے ادھر ادھر میسجز نہیں کریں گے, دھیان سے سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ چیز اتنی اچھے سے سمجھ میں آئے گی آپ کو, اور ساتھ میں آپ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ریسرچ سے, جو میں قرآن کے ساتھ کنیکٹ کروں گی. یعنی پہلے میں دنیا کی بات بتاؤں گی, پھر اس دنیا کی بات کو دین کے ساتھ کنیکٹ کر کے بتاؤں گی. اسٹریس کو کیسے کم کیا جاتا ہے, اپنی زندگی میں ڈپریشن, یہ اسٹریس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے. آج ہمارے بچے, آج ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں, گھر گھر کی کہانی ہے, گھر گھر کی کہانی کی. ہر جگہ یہ اسٹریس لیول بڑھتا جا رہا ہے, سب میں بڑھتا جا رہا ہے. تو کس طرح ہم آج سائنس کی ریسرچ کیا کریے اور ہم کیسے اس کو دور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ اسٹریس مینجمنٹ ہے نا, یعنی مینٹل اسٹریس کو کیسے دور, یعنی پریشانیوں سے نجات کیسے ملے گا. دیکھیے ایک ریسرچ سے میں آپ کو بتاؤں گی. پہلے میں آپ کو مطلب ورڈلی ایسپیکٹ سے بتاؤں گی, یعنی پہلے میں دنیا کی بات کروں گی, بعد میں اس کو انشاءاللہ ہم ایسوسیٹ کریں گے دین کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو دیکھیے ایک ریسرچ ہوئی تھی ہارورڈ یونیورسٹی کی اسٹڈی کے اندر. ایک ریسرچ کی گئی تھی جس میں انہوں نے 10 سے 15 سال تک, یہ ریسرچز کرتے رہتے ہیں, یہ ایک ٹیم کرتی ہے, سائیکولوجسٹ کی ٹیم بیٹھتی ہے باقاعدہ, اس میں بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کر کے اور کئی سال کرتے ہیں اس ریسرچ میں, باقاعدہ 15 سال لگاتے ہیں, پھر ریزلٹس لے کر کے آتے ہیں. تو انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی اور اسٹریس کو ڈیفائن کیا تھا, اسٹریس ہوتا کیا ہے نا, اس کی کیا نقصان کیا فائدہ ہے. تو دیکھیے اسٹریس جو ہے انہوں نے 10 سے 15 سال تک اس کو 30,000 لوگوں کے اوپر اس ریسرچ کو کیا تھا. 30,000 لوگوں کے اوپر یہ سروے کیا تھا. انہوں نے کیا سروے کیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے لوگوں سے 2 سوال پوچھے. انہوں نے لوگوں سے کہا, وہ جو 30,000 لوگوں کی ریسرچ کی تھی 30,000 لوگوں کے اوپر, ان سے انہوں نے 2 سوال پوچھے. ایک تو انہوں نے یہ پوچھا, یہ بتاؤ کہ پچھلے سال, یا جیسے میں آپ سے کہوں کورونا جب آیا تھا اس ٹائم پہ, یا میں بولوں اس پچھلے ہفتے میں ہے نا, آپ کو کتنا اسٹریس رہا, تھوڑا تھوڑا رہا یا بہت ہائی لیول کا اسٹریس رہا. یہ ان لوگوں سے پوچھا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں سلو اسٹریس رہا, کسی نے کہا نہیں بہت ہائی لیول کا رہا. ٹھیک ہے, اوکے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ اسٹریس آپ کے لیے کتنا ہارمفل رہا, یعنی کچھ لوگ اسٹریس میں کیا ہوتا ہے آگے ان کے ساتھ نقصان ہوتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا اس اسٹریس سے آپ کو کتنا نقصان ہوا, آپ کی فزیکل یا آپ کی جو بھی آپ کی اسپرچل باڈی ہے, جو بھی اس کو کیا ہوا, کتنا نقصان ہوا. تو دیکھیے انہوں نے سائیکولوجسٹ نے جب یہ کرا تو انہوں نے دیکھا, اس ریسرچ کو کرتے رہے اور 8-10 سال کے اندر انہوں نے دیکھا جو پبلک ڈیتھ ٹول تھا, انہوں نے دیکھا اس میں کہ 10 سال کے اندر 1.82,000 لوگ مر گئے اسٹریس ریلیٹڈ بیماری سے. یعنی ایک سال میں 30,000 لوگ جو ہے نا وہ مرے. کس سے مرے؟ اسٹریس سے, جو ان کو بیماری ہوئی تھی اس کی وجہ سے مرے تھے. ٹھیک ہے, آپ یہ مت کہ ارے موت اللہ کے ہاتھ میں, بے شک موت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں ہیلدی, اپنے دنیا میں انجوائے کرتے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں, اچانک ان کو تھوڑے دن کے لیے بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں. پر کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کئی سال تک کہتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے جو بھی وہ بیماری ان کو ہوتی ہے, اور اس بیماری کو وہ کئی سال تک 4 سال 5 سال وہ بیماری میں 2 سال تک, جتنا بھی ان کا ٹائم ہے اتنے تک وہ بیماری میں پڑے رہتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں, ہے نا.
तो बीमारी वाली मौत चाहिए हमको, या हमको बस अपना काम करते करते किसी के ऊपर अल्लाह ताला किसी के ऊपर बोझ ना बनाए, वो चाहिए, वो वाली मौत चाहिए। तो देखिए उन्होंने देखा, साइकोलॉजिस्ट ने देखा, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी उनके सामने आई, बहुत बड़ी। इस टेस्ट को करने के बाद उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा तो जिन लोगों ने कहा था कि हमें स्लो डिप्रेशन रहा, जिन्होंने कहा उनकी डेथ ज्यादा हुई थी, स्ट्रेस बहुत हाई अमाउंट में हुआ था, उनमें से एक भी स्ट्रेस रिलेटेड बीमारी से नहीं मरा, वो अपनी नेचुरल डेथ मरा था। आप सुन के कहेंगे शॉक्ड होंगे आप, जिनको ज्यादा स्ट्रेस हुआ था तो उनको तो मरना चाहिए था पहले, और जिनको स्लो धीरे धीरे स्ट्रेस रहा था तो वो लोग कैसे मर गए। बहुत बड़ी एक डिस्कवरी उनके सामने आई, वो ये थी कि देखिए जो स्ट्रेस है ना, ये एक चीज हम लोग आपस में क्या है ना, एक माइंडसेट हमको चेंज है। कुरान हमारा क्या करता है, अल्लाह के रसूल ने क्या किया था, सहाबा चेंज किया था, माइंडसेट को चेंज किया था। कुरान क्या करता है, हमारा माइंडसेट चेंज करता है। तो कि अगर हम अपनी बॉडी को, नहीं बॉडी जो ना रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है, कब चेंज हो जाता है, जब हम अपनी बॉडी को ये कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं अपनी बॉडी को, साइकोलॉजिस्ट ने जो डिस्कवर किया वो कहा कि जिन लोगों ने कहा कि स्ट्रेस मेक मी सिक, ये जो बीमारी हम ये सुनते आ रहे हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इतना ज्यादा डिप्रेशन, इतना ज्यादा टेंशन में मत रहा करें, आप बीमार हो जाएंगी, इतना स्ट्रेस मत लिया करें, बीमार हो जाएंगी आप, कहते हैं ना, सुनते आ रहे हैं, बहुत कॉमन हो गया ना, सुनते रहते हैं। तो देखिए डॉक्टर्स जो है ना, उनको ये मतलब ये जो हम दवाई खाते हैं ना, तो वो मेडिसिन के साथ साथ विल पावर भी इफेक्ट करती है हमारे ऊपर। हम जितने पॉजिटिव होते हैं, हम दवाई खाने के टाइम सोचें कि इस दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगी, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई दवाई खाने में आपको लग रहा है नेगेटिविटी है, कि दवाई तो आप कभी मत खाइए क्योंकि आप कभी ठीक नहीं होंगे। क्यों? इस रिसर्च ने बताया कि एक उन्होंने सोशल स्ट्रेस टेस्ट भी किया लोगों के ऊपर, है ना, और उन लोगों पे कुछ काम किया। कैसे, थोड़ा, क्योंकि मैं अभी आपको एकदम रिजल्ट नहीं बताती, अभी आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने एक कुछ लोगों पे एक मतलब एक सोशल स्ट्रेस टेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जैसे कुछ पैनल, डॉक्टर्स का पैनल बैठा और उन्होंने लोगों को सामने बिठाया और कहा कि हम आपको एक एक करके 5 मिनट के लिए बुलाएंगे और हम आपकी वीकनेस पे बात करेंगे, आप बस 5 मिनट हमारे पास आइए और कंटिन्यूस 5 मिनट आपको अपनी वीकनेस बोलनी है। लेकिन उन्होंने जो लोगों को बिठाया था ना, उनको एक बात बताई, उन्होंने उन लोगों को कहा देखो तुम जो है इस बात पे यकीन रखो कि तुम जो कहोगे बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी, यानी तू अपनी बॉडी को कहोगे, यानी जो बिलीव करोगे वैसा ही होगा। ये बात को अपने दिमाग में रखो, जो कहोगे बॉडी वैसे ही करेगी। तुम कहोगे मैं खुश हूं तो तुम खुश रहोगे, तुम कहोगे मैं गम में हूं तो गम में, तुम कहोगे दवाई मुझ पे फायदा नहीं करेगी तो नहीं करेगी। नहीं, अपनी बॉडी को पहले ये बिलीव कराना है कि जो कहोगे बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। और वो पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो बैठे हुए थे, उन्होंने एक एक करके बुलाया, दूसरा टेस्ट किया और कहा, मतलब उसी टेस्ट में 5 मिनट आपको अपनी वीकनेस बतानी है। लेकिन बीच में जैसे वो 5 मिनट बता रहे थे ना, उसमें बीच में डॉक्टर उसको टोक रहे थे, बार बार टोक रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसमें उनको डिफाइन करना चाह रहे थे कि एक्चुअली स्ट्रेस होता क्या है। जैसे मैं आपको कहूँ, जैसे एक मतलब टेस्ट अगर मैं आपको सामने करूँ, मैं बोलूँ चलिए आप लोग जो है 100 से बैकवर्ड काउंटिंग पढ़िए आप लोग, तो आप पढ़ना शुरू करिए 99, 98, 97, बिल्कुल जोर से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। तो आप जल्दी पढ़िए, तेजी से पढ़िए, जोर से पढ़िए। तो आप जैसे पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो क्या होगा, एकदम हार्ट बीट तेज होनी शुरू हो जाएंगी, फीलिंग्स आपके अंदर आने लगेंगी, है ना, और आपका एक थोड़ा सा एंजाइटी लेवल बढ़ने लगेगा। या जैसे यहाँ पे आप लोग सब बहनें बैठी हुई हैं, है ना, अब मैं इन सब बहनों के अंदर अचानक मैं किसी का नाम ले लूं, मैं नाम लेके बोलूं चलिए आप मुझे एक सवाल पूछती हूँ, और आप में से अचानक रैंडमली मैं किसी एक का नाम लेती हूँ, तो जिसका नाम लूंगी तो एकदम क्या होगा, थोड़ा सा एंजाइटी में आ जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, है ना, और तेज उसकी धड़कन तेज हो जाएगी उसकी, है ना, इसी को एंजाइटी कहते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल टर्म्स मैंने आपको जैसे बताई है। तो देखिए उसमें क्या होता है, इंसान में एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स आती हैं, हार्ट बीट तेज होने लगता है, बहुत ब्रीथिंग जो है ना वो बहुत फास्ट होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए सेम यही हुआ जब ये टेस्ट किया गया। जैसे बच्चों को बोले कि मतलब बच्चों को हम खुद कहते हैं ये बच्चा स्ट्रेस आउट है, क्यों, कल इसका एग्जाम है, इसकी शादी है, इसका ये है, ये स्ट्रेस आउट है, हम कहते हैं, है ना, हम डिक्टेट करते हैं। तो बच्चे या जो भी जिसको भी कहते हैं ना, तो क्योंकि हम डिक्टेट कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। ठीक है, हमारे जमाने में तो हमारा अगर पेपर है, हम बोले मम्मी को पेपर, तो हम अपने जमाने की बात करें तो हमारी मम्मी क्या कहती थी, है पेपर तो है, काम तो करना पड़ेगा, बर्तन तो धोने पड़ेंगे। उस जमाने तो बेड नहीं हुआ करती थी। तो हम अगर आज हमने अपने बच्चों को खुद ही कह रखा है कि बच्चे जो है स्ट्रेस आउट है, यानी आज अगर हम कहें
कि जो क्या कहते हैं वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं कि ये बिलीफ कि बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्स करती है। तो हमें क्या करना है, जब हमारे जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें अपने आप को क्या, ये रिसर्च कहती है कि इट्स हाई टाइम ऑफ एनर्जी सो यूटिलाइज समवेयर एल्स। यानी ये नहीं कहना अभी मेरी जिंदगी में कोई भी टेंशन आई, आपकी मेरी जिंदगी कोई भी लड़ने हमें आजमाया, तो हम ये नहीं कहें मैं स्ट्रेस में आ गई हूँ बहुत ज्यादा। स्ट्रेस में आने के बाद क्या होता है, इंसान का बीपी हाई होने लगता है ना, और उसकी क्या होता है ब्रीदिंग सिस्टम हाई मतलब तेज होने लगता है, दिल धड़कने लगता है, कुछ भी। उस टाइम अपने आप को बताना है, क्योंकि आप जो बिलीव करेंगे बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आप बोलिए इस वक्त में बहुत हाई एनर्जी में आ चुकी हूँ, ये मत बोलिए मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशान हूँ। नहीं, अपने आप को बोलिए नहीं नहीं मैं हाई एनर्जी में आ चुकी हूँ, ठीक है, और मैं आ चुकी इसलिए मुझे अब इसको कहीं पे ये जो एनर्जी है इसको यूटिलाइज करना है। हमारे बच्चे जो हैं, जैसे अब खाना खा तो हम कहते हैं खाओ खाओगे तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी, खजूर जैसे। खजूर के बारे में क्या है, आप देखिए साइंटिफिक रिसर्च कि वो होलसम फूड है, एनर्जी लेवल डाउन ना, खजूर खा लीजिए एकदम एनर्जी आ जाती है ना। या एनर्जी ड्रिंक बच्चे पीते हैं तो एकदम एनर्जी आती है। अब एनर्जी आती है तो उसे कुछ करना है, कुछ करना नहीं करेंगे एनर्जी, अगर एनर्जी लेवल हाई हो रहा है वो नहीं करेगा तो उसको नुकसान होगा, उसको एनर्जी को बर्न करना होता है, ठीक है। तो इस तरह जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है, उसको हमें यूटिलाइज करना होता है। इसका एग्जांपल दूंगी, कहाँ करेंगे कैसे। तो देखिए केमिकल बैलेंस जो है ना वो कनेक्टेड होता है हमारी मेंटल वैल्यूज के साथ, मेंटल बिहेवियर, मेंटल साइंसेस के साथ। अब आपको देखिए जब इंसान को एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें आने लगती है ना, तो उस वक्त हमें क्या करना है, हमें बताना है मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ बल्कि एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही है मेरे अंदर, तो मुझे कॉन्फिडेंस लेकर के आना है। ये बिलीफ आपको मुझे अपने अंदर रखना है। पता है क्यों? क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस में होता है ना और वो अपने आप को कह रहा होता है ना कि मैं स्ट्रेस में आ चुका हूँ, तो बॉडी वो बिलीव करती है, उसकी जो आर्टरीज है ना उसके अंदर कंस्ट्रिक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी स्ट्रेस का सीधा असर आपके हार्ट के ऊपर पड़ता है। ये मैं नहीं स्ट्रेस, ये रिसर्च बता रही हूँ मैं आपको। जो हम स्ट्रेस, ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, ज्यादा दुखी परेशान, जो भी हमारे साथ हो रहा होता है, अचानक कभी भी हमारे पास ऐसे टेस्ट आते रहते हैं, वीकली मंथली ईयरली आते रहते हैं। हम क्या करते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, अपने आप को कह रहे होते हैं मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, है ना। उस वक्त एनर्जी हाई हो रही होती है हमारी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब हम अपने आप को बता रहे होते हैं ना तो कार्डियक अरेस्ट होता है ना, तो तेजी से बढ़ने के चांसेस होते हैं उस वक्त, क्योंकि जब हम अपने आप को कह रहे होते हैं ना तो वो आर्टरीज को कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, ठीक है। वो हार्ट अटैक आने के लिए डाइट भी हमारी डिपेंड करती है, हमारा लाइफ स्टाइल भी इसके ऊपर एक तरफ है, लेकिन ये भी एक तरफ है। जो मेजर रीजन है, जो अर्ली 50s में जो ये कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, उसका ये एक मेजर रीजन है, ठीक है, कि हमने अपने माइंडसेट को सेट नहीं किया हुआ है। तो प्लीज इस रिसर्च को समझ के अपनों को बताना है, अपना ख्याल रखना है और अपनों का ख्याल रखना है, अपनों को ठीक करना है और आसपास के लोगों को बताना है। इस वक्त पॉजिटिव एनर्जी जो है ना उसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। स्ट्रेस में फीलिंग्स होती हैं, तो एनर्जी लेवल जब बढ़ रहा होता है ना उसे सही जगह पे यूटिलाइज करना है। यानी बॉडी को ये नहीं बताना बिलीफ इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी, ये नहीं बताना कि स्ट्रेस में एंशियस होने के बजाय, है ना, हमें खुशी, जैसे जब जिन लोगों के ऊपर उन्होंने कहा था रिसर्च करते हुए कि आप लोग जब स्ट्रेस में हो ना, मतलब जब हम आपसे 5 मिनट पूछेंगे कि अपनी वीकनेस को बताना है और उसमें हम बीच में आपको सवाल करेंगे बार बार, तो उस वक्त आपको अपनी बॉडी को पहले बताना है कि मैं जो सोचूंगी मेरी बॉडी पे उसका असर होगा, यानी पॉजिटिवली सोचना है आपको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज किया था। उन्होंने माइंडसेट चेंज करने की वजह से उनके अंदर जब चेक किया गया ना कि उनके उनमें जो एनर्जी आ रही क्या है, तो वो वाली एनर्जी थी जो खुशी और करेज के टाइम पर आती है, यानी वो रिस्पॉन्ड कर रहा था उनका हार्ट। क्योंकि जब हम अपने आप को कहते हैं नहीं मैं परेशान हूँ, स्ट्रेस में हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसको मैं आपको एक वैसे बताती हूँ, एक हेल्दी प्रोफाइल क्या होती है उससे बताती हूँ। कि देखिए जब इंसान जो है ना, इंसान जब अपने आप को बता रहा होता है नहीं कुछ नहीं हुआ जिंदगी में, कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हमारे साथ आ गई तो पहले हम ये देखेंगे हमसे ज्यादा लोग कितना परेशान है। मान लिया आपकी जिंदगी में अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हम अपने से नीचे को देखेंगे, उस बेचारे का क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल फिलिस्तीन के बारे में सोचेंगे या हम सूडान के बारे में सोचेंगे, फिलिस्तीन में तो खाने को नहीं है, मेरे पास तो कम से कम उससे बेहतर है, उनके पास घर नहीं है, इनके पास नहीं, सूडान में कितना मारा जा रहा है, हम फिर भी सिक्योरिटी में बैठे हुए हैं। अगर कोई भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है हम उनसे तो बेहतर है ना। तो जब हम अपने बॉडी को ये बताते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे अंदर ब्रेन की साइड में एक ब्रेन की साइड एक हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है। जब हम पॉजिटिवली अपनी बॉडी को बता रहे होते हैं तो वो जो होता है ना ऑक्सीटॉक्सिन, आपने सुना होगा, या उसका एक बहुत प्यारा नाम है खड़ल हार्मोन,
वो जो कडल हार्मोन बन रहा होता है ना, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। वो कब होता है? वो जब होता है जब साइंस कहती है कि जब तुम्हें स्ट्रेस हो रहा हो, या कुरान नहीं बता रहा, हदीस नहीं बता, साइंस कह रही है, जब आपको स्ट्रेस बढ़ने लगा हो ना, तो आप क्या करिए, सोशल कांटेक्ट में चले जाइए अपनी जिससे आप मोहब्बत करते हैं, कोई भी हो सकता है, शौहर, बच्चे, माँ, दोस्त, जो भी, तो उनके साथ क्या करिए, आप उनसे बात कीजिए। कैरिंग एटीट्यूड बढ़ने लगता है उसका। जैसे हम किसी से बात करते हैं ना स्ट्रेस के टाइम पर, मदद का जज्बा बढ़ने लगता है। जब उनसे बात करने लगते हैं ना, उसके फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, तो वो जितना ज्यादा हम बात करते हैं, जितना उसके कांटेक्ट में आते हैं ना, उतना वो कडल हार्मोन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है ना। तो देखिए, सिर्फ कुरान में हमको रूह ही नहीं, जिस्म के बारे में बताया गया है। अगर हम दीन के साथ अटैच्ड होंगे ना, तो हमें पूरी कॉम्प्रिहेंसिव जिंदगी की फिलॉसफी पता चल जाएगी, अगर हम कुरान के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि हम उनके कांटेक्ट में जब आते हैं ना, तो स्ट्रेस जो है ना, ये अल्लाह की शान है। जब इंसान स्ट्रेस को फील कर रहा होता है ना, डर रहा होता है, या उसके अंदर खौफ आ रहा होता है, तो उसकी बॉडी को अल्लाह ने ऐसा डिजाइन किया है कि फुल स्ट्रेंथ में वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, तेजी के साथ। जैसे हम स्ट्रेस में आते हैं और हम किसी अपने मोहब्बत करने वाले से बात करते हैं, उस इश्यू को डिस्कस करते हैं ना, और वो हमसे मोहब्बत में हमको बता रहा होता है ना, तो ये कडल हार्मोन तेजी से बात करने के साथ साथ ही एकदम तेजी से रिलीज होना शुरू हो जाता है ना। और इसके बारे में आता है कि ये नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, जो पूरे सिस्टम के अंदर नेचुरली आना शुरू हो जाता है, और हार्ट बीट स्लो डाउन होने लगती है ना। ये सब एकदम मतलब बहुत तेजी से स्लो डाउन होने लगती है। और इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है इस हार्मोन के अंदर, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमको एम्पैथी, हमारे साथ सिंपैथी कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, जो हार्ट के सेल होते हैं ना, वो रीजनरेट करना शुरू कर देता है वो हार्मोन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रेस से हार्ट अटैक होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस जब होता है ना, तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, वो हमारे हार्ट के पास सीधा इम्पैक्ट करता है वो हमारे उसके ऊपर, अगर हम नेगेटिव होते हैं। तो हम ये स्ट्रेस फील करते हैं ना, तो देखिए एक नेचुरल मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को सिखाया है कि तुम जब पॉजिटिवली सोचोगे ना, तो तुम्हारा क्या होगा, वो वाला हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव सोचें और हम साथ में किसी से बात करें, है ना, ये किसी सोशल वर्क करना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा, वो कैपेसिटी बन जाएगी कि सेल रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, जो मतलब स्ट्रेस के टाइम पर वो रिलीज होना शुरू होता है। तो देखिए, मेडिकल साइंस जो है ना, हमको क्या बताती है, बस हमने दवाइयां खा लेते हैं, हमको डॉक्टर के पास जाएं, भाई आपको हार्ट में दर्द शुरू हो गया है, तो उसका मतलब आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, दवाई खाना शुरू कर दीजिए। साइंस हमको ये वो नहीं बता, डॉक्टर्स हमको ये नहीं बताते हैं कि नहीं तुमको ये करना है क्योंकि इसके साथ ये होगा, यानी हमको बस दवाइयां दे करके हमको बता देते हैं। यानी डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस आना शुरू हो गया। ये नहीं बताते कि तुम्हारी दिल को, दिमाग को एक डिमांड है, इस हार्मोन की जरूरत पड़ गई है। जो हार्मोन कब होता है, जब किसी के कांटेक्ट में आते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो उससे क्या होता है, सप्लाई की जरूरत पड़ती है, वो उसका डिफरेंस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज हमें क्या है, इस तरह ट्रेन नहीं किया जाता है ना। और ये तो मैं अभी सिर्फ आपको मतलब मेडिकल साइंस बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है, स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन होता है, और सिचुएशन ऐसी आती है कि लोग बात करना छोड़ देते हैं, मिलना छोड़ देते हैं, है ना। और अगर हम चाहते हैं कि, क्योंकि जब ये स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो ये पहले हार्ट पर अटैक करता है, उसके बाद फिर वो हमारे फिजिकल डिसीज के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है, यानी दूसरे चीजों के इम्यून सिस्टम के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है। तो हमें कांटेक्ट में आने की जरूरत है दूसरों के। ये खुशी के हार्मोन्स होते हैं जो दिल के सेल को रिजनरेट करते हैं। ठीक है, और हार्ट बीट स्लो होनी शुरू हो जाती है, और बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ये न्यूरो हार्मोन होता है जो बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है, स्ट्रेस रिलीवर होता है ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कनेक्शन करना है अपने प्यारों के साथ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस के टाइम पे हमें क्या करना है। सबसे पहले जब एनर्जी बन रही है, पंपिंग हो रहा हो, तो इट्स टाइम टू बी मोर कॉन्फिडेंट, नॉट गोइंग अंडर नेगेटिव या अंडर कॉन्फिडेंट। हमें क्या करना है, पॉजिटिवली इसका इस्तेमाल करना है। नंबर 2, जो देखिए सबके अपने अपने सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, है ना, तो हमें क्या करना है, हमें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे दिल पे होने वाला है ना, फिर दिल से, हमारे दिल के बाद दूसरे ऑर्गन पे भी इफेक्ट करेगा ये। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज मैंने आपको जैसे बोला है, तो मेडिकल साइंस कहती है इस स्ट्रेस को प्रोलॉन्ग नहीं करना है आपको। बिल्ट इन मैकेनिज्म जो है, वो बॉडी और जो ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करेगा ना हार्मोन, वो जरूरी होता है। तो इसे प्रोलॉन्ग नहीं करना, बल्कि जल्दी किसी से बात करिए, किसी के कनेक्शन में आ जाइए। इट्स हाई टाइम टू टेल योरसेल्फ कि इस एनर्जी को इस्तेमाल करना है पॉजिटिवली। तो उस सर्वे के अंदर ये आया कि जो 35 से लेके 90 इयर्स के लोग थे, है ना, 35 से लेके 90 इयर्स के वो लोग थे जो
جو اسٹریس وہ تھے جن کو اسٹریس بہت زیادہ ہوا تھا، لیکن وہ اسٹریس کی جو بیماریاں تھی ان سے نہیں مرے ہیں، ان کا ڈیتھ رسک بہت کم تھا۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے، ان کی جب سروے کیا گیا، اسٹڈی کی گئی، یہ وہ لوگ تھے جو کمیونٹی سروس کے اندر انوالو تھے، ہے نا، یعنی کانسٹنٹلی کمیونٹی سروس کرتے رہتے تھے، لوگوں کے پاس جا کے ملتے تھے، تو میکسیمم یہ کیا کرتے تھے، ان سے سمپیتھی اور امپیتھی اسی میں بزی رہتے تھے۔ تو یہ اس کی وجہ سے ان کے جو سیل تھے، ہے نا، وہ ریجنریٹ ہو رہے تھے دل کے، کیونکہ جب انسان کے دل میں ہارٹ کے جو سیل ہے ریجنریٹ ہوتے ہیں تو وہ ہارٹ کو مضبوط بناتا ہے، ہارٹ مضبوط ہوتا ہے تو وہ بلڈ کا سرکولیشن پرفیکٹلی کرتا ہے، اور جب بلڈ کا سرکولیشن پرفیکٹلی ہوتا ہے تو سارے آرگنز ورک پرفیکٹلی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سائنس کا فینومنا ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ آل کنیکٹڈ ود دین۔ اگر ہمیں اسٹریس ہے، آج اگر ہم کو اسٹریس ہے، دیکھیے دنیا ہے، یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے نا، بائی ڈیفالٹ اللہ نے اس کو امپرفیکٹ بنایا ہے۔ دیکھیے دو ایموشن ایسے ہیں جو جنت میں نہیں ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف کیا؟ خوف اور غم، یہ دو ایموشن ہیں، بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہی ہوں آپ کو میں۔ یہ خوف اور غم ہے جو جنت میں نہیں ہوں گے، اس کا مطلب دنیا میں ضرور ہوں گے۔ یہ فیئر اور سیڈنس یہ دنیا میں ضرور، اور یہ دو ایموشنز ایسے ہوتے ہیں جو ڈسکوری میں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان سیڈ دکھی ہوتا ہے نا، تو جب بڑھنے لگتا ہے نا، اس کا غم بڑھنے لگتا ہے تو وہ اسٹریس پہ چلا جاتا ہے، اسٹریس بڑھنے لگتا ہے تو ڈپریشن پہ آتا ہے، اور ڈپریشن میں بڑھتے بڑھتے وہ ڈسپیئر، ہوپلیسنس کی طرف آ جاتا ہے، امید کھو دیتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اور مینٹل سائنس کہتی ہے کہ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ پہنچتا رہتا ہے نا، اس لیے اپنی مینٹل سٹیٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے خوف، یہ جو اللہ نے ایموشنز بنائے نا، یہ نیچرل ہیں، خوف نیچرل ہے، غم نیچرل ہے۔ شیر آپ کے سامنے آ جائے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں مجھے تو ڈر ہی نہیں لگتا شیر سے، شیر پلیز یہاں سے چلے جاؤ، ذرا صداؤ مت یہاں میرے بچوں کو، نہیں، آپ شیر کو دیکھ کے خوف آ جائے گا آپ کو۔ آج کس سے ڈرتے ہیں ہمارے بچے، یا ہمارے بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، ٹیچر سے، پرنسپل سے، دادی سے، نانی سے؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ کسی سے نہیں ڈرتے، نہیں ڈرتے، لوگوں سے نہیں ڈرتے، اس لیے اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ خوف اور یہ غم ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی آیت ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، ہر چیز با مقصد بنائی ہے۔ اللہ نے ایموشنز پیدا کیے ہیں، اداسی ہے، ان سب کا ایک کوئی نہ کوئی مقصد ہے، غصے کا مقصد ہے، خوف کا مقصد ہے، اداسی کا مقصد ہے، خوشی کا مقصد ہے، آنسوؤں کا بھی مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جب تک کیوں نہیں بیٹھتے ہم قرآن کلاسز میں آ کر کے، کیوں نہیں آ کے بیٹھتے تاکہ ہمارے یہ غم دور ہو جائیں؟ دیکھیں جتنا ہم قرآن سے جڑیں گے، جتنا شریعت سے ہم دور جائیں گے، قرآن سے دور جائیں گے، اسٹریس اتنا ہی بڑھے گا، بے چینی اتنی بڑھے گی، بے سکونی اتنی ہی بڑھے گی، کیونکہ ہم مقصد کے ساتھ، ہے نا، ایموشن کا بھی اللہ تعالیٰ نے بھی مقصد بتایا ہے نا، خوف اور اداسی یہ مقصد سے رکھے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ نیچرل ہے۔ خوف کو آپ اور میں روک نہیں سکتے، غصہ سب کو آتا ہے، غم سب کو ہوتا ہے، اداسی سب کو ہوتی ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آپ تو دیندار ہیں، آپ اداس کیوں ہیں؟ دیندار تو اداس نہیں ہوتے ہیں، ہے نا، آپ تو بڑی متقی ہیں، آپ تو بڑی یہ ہیں، جو بھی لوگ بولتے ہیں نا، تو دیکھیے ہمارے مطلب یہ جو ہے نا، یہ مطلب اداسی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے جو قرآن کے ساتھ ہوتے ہیں نا، جڑنے والے، قرآن سیکھنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو کہ وہ عمل کے ساتھ ساتھ اپنی ووکیبلری بھی ٹھیک کرے، کیونکہ اللہ نے جذبات سب کے اندر رکھے ہیں، دینداروں میں بھی رکھے ہیں، ہے نا، تو دینداروں کو بھی غصہ آتا ہے، دیندار بھی اداس ہوتے ہیں، دیندار بھی جو ہے، کیونکہ یہ نیچرل ہے، سب آتا ہے، ہاں ان کی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہوتا ہے ایکچولی ہم کو۔ تو دیکھیے جیسے فار ایگزامپل آپ کی ایلبو ہے، آپ کام کر رہی ہیں، ایلبو اچانک آپ کی ایلبو کو ہلکی سی ہیٹ لگی، آپ نے جلدی سے کیا کرا، اس کو ایک دم ریفلیکسلی آپ نے ایک دم تیزی سے اس کو پیچھے ہٹا دیا آپ نے، کیونکہ آپ کو پین تو بعد میں فیل ہوا، لیکن آپ کو ایلبو ایزی سے آپ سے پیچھے ہٹایا ہے نا، یعنی ریفلیکس کیا آپ نے، یعنی کیوں؟ کیونکہ تیزی سے، کیونکہ آپ کو پین بعد میں ہوا لیکن آپ کو پہلے احساس ہو گیا اس چیز کا، ٹھیک ہے، ہیٹ بعد میں، پہلے آپ نے موو کر لیا۔ اس طرح جب دل کے اندر پرابلم آتی ہے نا، تو سانس کیا ہوتا ہے، دل میں درد شروع ہو جاتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کچھ تو میری ہارٹ میں پرابلم ہے، کچھ تو ایشو آ گیا ہے۔ تو دیکھیے دل کی تکلیف اس بات کا انڈیکیشن ہوتی ہے کہ دل میں کچھ پرابلم شروع ہو گئی ہے۔ آنکھ سے موو کرنے کا سائن بتاتا ہے پین جو ہے، یہ پین یعنی کچھ تھا جس کی وجہ سے ہم نے جلدی سے اپنے ایلبو کو آنکھ سے دور کیا۔ تو دیکھیے تکلیف دی ہے، خوف دیا ہے، اداسی دی ہے نا، تو یہ جیسے جیسے انسان کے اندر سے کچھ لوگ ہیں دیکھیے ان میں فوبیا ہو جاتا ہے بہت زیادہ،
تو ان کا ذہن ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جب صبح سو کے بھی اٹھتے ہیں نا، اتنے تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں دماغ میں، اتنی باتیں چل رہی ہوتی ہے، اس کا سوچ، کسی نے آپ کو کچھ بول دیا، اب رات بھر آپ سوچ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، صبح بھی انسان جب اٹھتا ہے نا تھکا تھکا، ذہن اس کا ایسا ہوتا ہے تھکا ہوا فیل کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سو کے اٹھا ہے پھر بھی تھکا تھکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان جو مطلب جو انسان اپنے مائنڈ سیٹ کو صحیح رکھتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو ایک دم فریش ہوتا ہے، دونوں میں کیوں فرق ہوتا ہے؟ تو دیکھیے یہ تھاٹس ہے نا، یہ اورینٹیشن، مطلب یہ ہم کو یعنی اللہ پہلے تو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ یہ اسٹریس، فیئر، پین یہ انڈیکیشن ہے کہ that something missing in my life، کچھ تو مس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں میری زندگی میں آ رہی ہیں، وہ فیئر ہو، سیڈنس ہو، اسٹریس ہو، ہے نا، تو نیڈ ٹو میک اے چینج۔ جب ہم اسٹریس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے نا، کچھ تو ہماری زندگی میں غلط ہو رہا ہے، یہ علامت ہے۔ جیسے ہارٹ اٹیک آنے سے پہلے دل میں درد ہونا شروع ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، انڈیکیشن ہے ہارٹ میں کچھ ایشو ہو رہا ہے۔ اس طرح جب اسٹریس ہوتا ہے اللہ کی طرف سے یہ علامت ہوتی ہے کہ نیڈ ٹو میک اے چینج، یہ درد کیوں ہو رہا ہے، یہ گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم ایسی دنیا کا حصہ ہیں، ابھی تو فی الحال تو بس درد کہیں شروع ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے تو دوائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جو یہ فارمیسی کے امبریلا میں بیٹھے ہیں نا، بس میڈیکل سوسائٹی میں رہتے ہیں، کچھ بھی ہو دو دوائی، دو گولیاں منہ ڈال لو بس۔ تو ہم ریسرچ میں پیچھے، مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے، ویلیو اسٹرکچر میں پیچھے ہیں نا، اور معاشرہ جو ہے نا، دوسرے لوگ تو دین کی طرف آ رہے ہیں اور ہم اپنے دین سے دور جا رہے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل دوائی کے اندر نہیں ہوتا ہے، ہمیں روٹ کاز کو پتہ کرنا ہے، درد کیوں ہے، سر میں درد کیوں ہے، آئی سائٹ کی وجہ سے تو سر میں درد نہیں ہے پر دوائی کھائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ ہم ابھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میڈیکل سائنس میں جانا ہے، سائیکولوجسٹ سب کو ہی بننا ہے، سب کو ڈاکٹر بننا ہے، نہیں، ہمارے پاس قرآن ہے جس میں ساری سائنسز موجود ہیں۔ خوف، اداسی، اسٹریس، یہ اللہ نے مقصد کے لیے، زندگی میں ایک مقصد کے لیے دیا ہے۔ دیکھیے آج اسٹریس لیول بڑھتا جا رہا ہے، آج ہماری لائف اسٹائل ایسا ہو چکا ہے نا، آپ دیکھیے ہم کو یہ والا میکینزم اڈاپٹ کرنا ہے اپنی ہیلدی لائف اسٹائل بنانے کے لیے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ کو تو کیمیکل بیلنس ٹھیک ہے وہ میڈیکیشن کی ضرورت ہے، جن کو ضرورت ہے تو لے میڈیکیشن، لیکن چھوٹی چھوٹی اسٹریس کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہم دوائی کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیبلٹ لیتے رہتے ہیں، یہ روٹ کاز نہیں، روٹ کاز پہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہم اپنے ایموشنز جو ہیں وہ پین کے ساتھ سیم، یعنی روٹ کاز ہم پکڑتے ہی نہیں ہیں اور بس تھوڑا سا پین ہو دوائی کھا لیتے ہیں۔ دیکھیے ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، بات بات پہ انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے، کچھ لوگ روتے ہیں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں تم روتے کیوں؟ دیکھیے رونا رحمت ہے، دل کی نرمی کو بتاتا ہے، مومن کی نشانی ہے رونا، ٹھیک ہے۔ جن کو رونا نہیں آتا ان کے بارے میں آتا ہے کہ دل ان کے سخت ہو گئے ہیں، تو رونا تو اچھی بات ہے، نارمل سینس میں انسان روتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کتنا روئے تھے، ایک ہفتہ روئے تھے، ایک مہینہ، ایک سال، سالوں سال روئے تھے، سالوں سال روئے تھے وہ، اور اتنا آتا ہے کہ قرآن نے مینشن کیا ان کے غم کو، ہے نا، اور کہتے ہیں کہ بینائی چلی گئی تھی ان کی، اندھے ہو گئے تھے وہ۔ تو مومن جو ہے وہ کمزور نہیں ہے اگر وہ روتا ہے تو، رونا جو رحمت ہے۔ اور کیا کہتا، صبر جمیل، اللہ میں مطلب جمیل، انہوں نے بہت ہی خوبصورت صبر کیا لیکن روتے رہتے تھے، اور کہا بھی اللہ سے، اللہ انی مسینی الضر وانت خیر الراحمین، یعنی اللہ مجھے ایڈورسٹی نے ٹچ کر لیا، مجھے پریشانی نے گھیر لیا ہے، مجھے مصیبت پہنچی ہے۔ رونا چاہیے، کہاں رونا چاہیے؟ لوگوں کے آگے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے آگے۔ کیسے؟ میں آپ کو 3 سٹیپس بتاؤں گی۔ دیکھیے ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام تھا البکا۔ البکا کا مطلب کیا تھا؟ بہت رونے والا، بکے رونے کو کہتے ہیں البکا، بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ ابو بکر صدیق اپنی قبر کی پہلی رات کو یاد کرتے روتے تھے، بہت، نام ہی ان کا البکا پڑ گیا تھا، بہت رونے والے۔ حضرت عمر اپنے آخری وقت میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، ان کے چہرے پہ 2 لائنیں پڑ گئی تھی، کانسٹنٹلی رونے کی وجہ سے چہرے پہ 2 لائنیں پڑ گئی تھی۔ آپ ہمیں کیا روتے ہیں؟ خبر یاد کر کے، قیامت یاد کر کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر کے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، سوال جواب دینے ہیں، میدان محشر ہوگا، پل صراط ہوگا۔ کبھی روتے ہیں؟ صبح سے اب تک روئے تھے ایک بار بھی کیا؟ اللہ کو یاد کر کے، اپنی موت کو یاد کر کے۔ اور دیکھیے ابن قیوم کے بارے میں آتا ہے، امام ابن قیوم رحیم اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے جن کا دل سخت ہو جاتا ہے نا وہ رونا چھوڑ دیتے ہیں۔ سخت دل کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، زیادہ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے نا، ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ غلاف دل غلاف میں کور ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اسپرچل ہارٹ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پاس 2 دنیا ہیں، ایک تو سر کی آنکھوں سے ہم دنیا دیکھتے ہیں، ایک روح جو ہمارے اندر ہے جسے آپ اور میں نہیں دیکھتے اور سائنس نہیں مانتی ہے نا۔ تو ہمیں اپنی باڈی کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے اسپرچل ٹریٹمنٹ بھی کرنا ہے۔ یہ مت کہیے کسی کا چہرہ بہت گوری ہیں، بہت چمکتی ہیں تو ضروری ہے ان کا، ہو سکتا ہے ان کا روحانی
काला सिया हो दिल उनका, चेहरा चमक रहा है तो उसका मतलब बहुत नूरानी चेहरा है क्योंकि बहुत दिल की बहुत है, नहीं। हर इंसान अपने आप को जानता है, अल्लाह की बात बेहतर तरीके से जानता है ना। कुछ रोते हैं दुनिया को याद करके, दुनिया के लिए रोते हैं, कुछ खबर मौत को याद करके, है ना, अपने आप को एहसास दिला के। तो ये स्पिरिचुअल रियलिटी को जानना है, ठीक है। हमें दुनिया के लिए नहीं बल्कि इसके नमाजों में कुरान पढ़ के रोना क्यों नहीं आता? दिल के पत्ते, क्योंकि गुनाहों की क्रस्ट हमारे ऊपर आ चुकी है। कुरान पढ़ के रोना नहीं आता, नमाज पढ़ते हुए नहीं रोते हैं, दोस्त छूट जाए तो रोना आ जाता है, पैसा छूट जाए, पैसा चले जाए तो रोना आ जाता है। तो हमें इस्लाम जो रिप्रेजेंट आप और मैं कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो चुना है ना, इतने बिलियंस में से आपको मुझे चुना है, तो हमें कुरान सुनना है और नमाज पे घसीट के अपने आप को लेकर आना है, कुरान क्लासेस में घसीट के लेकर आने हैं, ठीक है। और आंखों का रोना ये तो नरमी की अलामत है, ठीक है। अब देखिए खैर और भी साइंसेज है कि हम आज साइंस कहती है कि इंसान जब रोता है ना तो उसका केमिकल मेकअप होता है उसके आंसुओं का, यानी खुशी में कम टेम्परेचर के आंसू निकलते हैं और गम में हाई टेम्परेचर के आंसू निकलते हैं, ये भी आज साइंस कहती है। तो देखिए इंसान नाउम्मीद हो जाता है जब स्ट्रेस में जाता है, अल्लाह का खौफ नहीं होता, अल्लाह नहीं उसको तवक्कल होता, तो ऐसे इंसान फिर वो इसमें चला जाता है कि उसके आंसू फिर वैसे ही आते हैं। तो ये आंसू आना भी एक प्रोसेस है हमारा, ठीक है। तो हमें कभी कभी क्या होता है, हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें लोगों के पास जाके शेयर करना होता है, पर कभी कभी हम इतना उदास होते हैं किसी के सामने शेयर करने का दिल ही नहीं करता है। तो ये वो पेन है जो बाजू हम माँ से हटा लेते हैं, या बीमारी हार्ट अटैक से पहले जो दर्द शुरू होता है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब इंसान गुनाहों को एज अ लाइफ स्टाइल करता रहता है ना, तो पेन इंडिकेशन है कि हमें अपनी टू मेक अ चेंज इन लाइफ पॉजिटिव थिंग्स। इसका मतलब कुछ तो मैं अपनी लाइफ में गलत कर रही हूँ, तो कुछ तो गुनाह हो रहा है, तो नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, ये कुरान हमको बताता है, ये प्रोसेस हमको बताता है कि हम क्या करें। हम जो भी गम है, जो भी परेशानी है, उसको पहले डिस्कस करें बैठ करके, ठीक है। और लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, दीन का जो सही रास्ता है उसी पे चलना है, ठीक है। इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट। जितना पॉजिटिव आप और में हो जाएंगे ना, बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो सबको मशवरा देना कि पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है, और उम्मीद बाकी रखो, है ना। और देखिए किसी की, मैंने बताया आपको, तरबियत बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, बड़ों की जो अपने आपसे बड़े ना उनकी तरबियत नहीं कर सकते, है ना, उनको समझा सकते हैं। तो हमें सब्र के साथ तरबियत करनी है अपने छोटों की, सब्र की जरूरत पड़ती है। यानी हमारी उस्ताजा कहती हैं आज उनको कुछ समझाया, कुछ करा ना, 15 साल के बाद रिजल्ट आता है। अभी एकदम मैं सोचे कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, बहुत साल लगते हैं। अगर अभी किसी का रिजल्ट आ गया तो बोनस है उनके लिए। तो देखिए एक ही लेवल का हमें ट्रस्ट रखना है अपने बच्चों पे, अपने आसपास के मुसलमानों के ऊपर, एक ही लेवल का उम्मीद रखनी है, एक ही लेवल का सब्र रखना है। तरबियत करने में या मोहब्बत से दीन की तरफ बुलाने में चेंज आएगा, चेंज दिखेगा, टाइम लगेगा। तो स्ट्रेस से हमें जान नहीं छुड़ानी, बल्कि रूट कॉज पर जाना है, दवाइयां खा करके नहीं, ठीक है। दवाइयां खा ली और निकल ली नहीं, हमें क्या करना है। और एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगी आगे, फिल्टर का, जैसे कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, परेशान है, तो क्या करें, चलो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट क्या क्या खुल के बैठ जाते हैं। ये देखा स्ट्रेस दूर कर लिया, सॉरी उससे स्ट्रेस दूर नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। जहाँ पे देखा फेसबुक पे कि ये लोग, सामने देखा ये तो मुझसे ज्यादा अच्छी है, इनका तो वेट मुझसे कम है, ये तो बहुत ही अच्छी, मैं तो इतना, मेरी तो हाइट भी कम है इसके सामने, मेरे तो बाल ऐसे हैं, मेरा तो यूं, मैं तो इससे अच्छी नहीं, इसका शौहर, इसका बच्चा, इसका वो, इसके पास पैसा, इसके पास सब कुछ, मैं ही ऐसी हूँ। स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो देखिए इसलिए हमें क्या करना है, मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी कि क्या हेल्दी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, कैसे हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, किडनी में स्टोन हो गया है, अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा किडनी में स्टोन्स हैं आपके, तो क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी ना। अब डॉक्टर ने तो आपको बता दिया सर्जरी करनी पड़ेगी, आप घर आए बोले कि, और डॉक्टर ने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी वरना डैमेज हो जाएगा सर्जरी को। अब आप घर आए, आपने कहा छोड़ो दवाई खा लूंगी ठीक हो जाएगा, दवाई खा लूंगी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने सर्जरी कहा, लेकिन हमने कहा नहीं दवाई खाऊंगी ठीक हो जाएगा, यानी हकीकत को एक्नॉलेज नहीं किया। जब आपको मुझे स्ट्रेस होता है ना, पहले हकीकत को एक्नॉलेज करना है कि हाँ स्ट्रेस है, इसका रीजन क्या है। तो जब डिप्रेशन होता है, हम उदास होते हैं, तबीयत खराब होती है, पहले एडमिट करना है। ये मत कहिए सुपर ह्यूमन बीइंग हूं मैं, तो सबको बताना है कि मैं बहुत खुश हूं, नहीं। अगर स्ट्रेस आपको आया है तो पहले अपने आप को बताना, एक्नॉलेज करना, नहीं मैं स्ट्रेस में हूं, ठीक है। तो रोना आया है, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सारी जितनी भी नेमतें दी थी ना, एक एक करके सब छीन ली और उनको आजमाइश में डाला, नेम डाल के। तब उन्होंने कहा था, उन्होंने अल्लाह से कहा, इन्नी, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन्नी मस्सनी दुर्रु व अंत खैरु, कि अल्लाह मुझे परेशानी ने टच किया, मतलब मुझे गम आ चुका है। ने अल्लाह से कहा उन्होंने जाकर के। तो कुरान ये फॉर्मूला बताता है कि पहले
اپنے آپ کو ایڈمٹ کرنا ہے, ایکنالج کرنا ہے کہ ہاں میری زندگی میں پین ہے, سرجری کی ضرورت ہے. پھر نمبر 2 کیا کرنا ہے, جیسے ریسرچ نے کہا کمیونٹی سروس کرنی ہے, اداس ہو تو جاؤ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو, ہے نا. لیکن ہمیں قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کہتا ہے تمہارا اینزائٹی لیول اگر کم ہو رہا ہے, مطلب بڑھ رہا ہے, تو اسٹریس کو کم کرنا ہے, فوبیا تمہارے اندر ہو گیا ہے, اس کو کم کرنا ہے, تو نمبر فارمولا کیا بتا رہا ہے قرآن, اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے, برسٹ ہو کے رونا ہے. بس اللہ کے سامنے خوب رونا ہے, اپنے آپ کو بتانا ہے, جیسے ایوب علیہ السلام نے اپنا رونا ہے اللہ کے سامنے, بتانا ہے اللہ یہ پرابلم ہے, میرے ہاتھ میں کنٹرول میں نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے پرابلم, اللہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اللہ کے سامنے جو کہنا ہے, جو بولنا ہے, اللہ کے سامنے بیٹھ جائیے. دیکھو اس کی شان, جیسے اس کی شان ہے نا, ویسے یہ نہیں اللہ سے دوست سمجھ کر کے کچھ بھی, بس بتانا اللہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, اللہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, مانگے. اور دیکھیے کیسے اسٹریس جو ہے نا وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کریج اور کانفیڈنس میں, جب ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا روئے نہیں تھے کیا, اللہ کے رسول روئے, بہت روتے تھے اللہ کے سامنے, پوچھ مانگتے تھے. یہ آنسو جو ہے نا یہ ہیلنگ ہوتا ہے اسٹریس کا, اللہ کے سامنے رونا ہیلنگ آف اسٹریس ہے نا. اور ساتھ میں جو نیسیسری سرجری کرنی تھی نا وہ کرنی ہے, یہی سرجری ہے, اللہ کے سامنے بیٹھنا ہے. جس ڈاکٹر نے کہا کڈنی میں اسٹون ہو گیا, سرجری کی ضرورت ہے, تو سرجری پہلے ایڈمٹ کرنا ہے, اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے رونا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس سے پہلے کہ ہارٹ اٹیک آئے, ٹھیک ہے, وہ جو یعنی یہ ہمیں کرنا ہے. جیسے اب اللہ کے بعد پھر اگر آپ کا کوئی ہے, فی الحال تو ماں کو کہا گیا, اللہ کے بعد ماں ہے, جن کی ماں نہیں ہے وہ اپنے جو بھی محبت جو اس کے لیے بہت اس سے محبت کرتا ہے, جو اس کے لیے پازیٹیو ہے, جو جانتا ہے, اس کے پاس جا کے اپنے ڈپریشن کا اظہار کرے, جو اس کا صبر سے سننے والا ہو, ٹھیک ہے. بہترین سورس تو ماں ہی ہوتی ہے, لیکن ماں نہیں تو کوئی اور. تو اللہ کی بہترین صفات اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر رکھی ہے, کیونکہ اللہ رحیم ہے اور ماں رحم سے بنی ہے, رحم. تو ٹھیک ہے, تو وہ چیز اس میں ملے گی. اب اسٹیپ 3 کیا ہے, سرجری کے بعد کیا ہوتے ہیں, سٹیچز لگ جاتی ہیں. تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا میں نے اس پہ بینڈیڈ لگا دیا, اب تم جاؤ جا کے فٹ بال کھیلو, نہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے پہلے ایڈمٹ کیا کہ اسٹریس ہو رہا ہے. نمبر 2 ہم نے اللہ کے سامنے جا کے روئے. نمبر 3 کیا کہا بتایا, نمبر 3 اسپرچول کور کرنا ہے, یعنی زبان بند رکھنی ہے, زبان سے فالتو نہیں نکالنا, منہ کو بند رکھنا, کان کو بند رکھنا, گندی چیزوں سے کان کو بند رکھنا ہے, منہ کو فالتو نکالنے سے بند کرنا ہے, منہ سے اسی طرح آنکھوں سے خراب چیز نہیں دیکھنی ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں نا آنکھ ناک کان یہ سب دل کی کھڑکی ہوتی ہیں, یہ کان آنکھ ناک کان, تو یہ دل کی کھڑکی کو نا بند رکھنا ہے. فنگس سامنے تو کھا سکتے ہیں آپ, کیا نہیں نا, تو برے اعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, کہ اللہ گناہ ہو رہا تھا میری زندگی میں, اس کی وجہ سے میں اسٹریس میں چلی گئی ہوں, اپنے آپ کو ایڈمٹ کرنا ہے, پہلے اپنے آپ کو بتانا ہے یہ اسٹریس ہو گیا ہے, اس کا روٹ کاز کیا ہے, پھر اگر پہچان لیا ہے تو رونا اللہ کے آگے, پھر اس گناہ کو روکنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے انشاءاللہ میں بس بات کو یہاں ختم کرتی ہوں. تو دیکھیے ہمیں اس کلاسز میں جب ہم آئیں گے تبھی تو ہم کو یہ سب چیزیں پتہ چلیں گی, یہ تو سائنس سے جو بتا رہی ہوں. تو دیکھیے دل کا ٹرسٹ کیوں نہیں ٹوٹ رہا, ہمیں قرآن پڑھ کے رونا کیوں نہیں آ رہا ہے, ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر رونا کیوں نہیں آتا ہے. دیکھیے جب ہم پڑھیں گے تو ہم تو اسلام کے ایمبیسڈر ہیں, تو ہم دنیا کے کھونے سے تو ڈرتے ہیں, اللہ کا احکامات تو ہم توڑتے ہیں, ہے نا, لیکن دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. تو کس کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں, کس کے لیے تھکا رہے ہیں, کیا ہمارے اندر کانفیڈینس ہے اسلام کا, کیا. تو محبت کے ساتھ دیکھیے آپ کو مجھے یہاں آنا پڑے گا, گھسیٹ کے اپنے آپ کو لانا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں دوسروں کو بھی ہاتھ پکڑ کے محبت کے ساتھ اس راستے پہ لانا پڑے گا. اپنے نفس کا تزکیہ اس قرآن کے تھرو ہی کرنا پڑے گا. میں اس دعا کے ساتھ اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتی ہوں کہ اللہ ہماری پکڑ ہمارے گناہوں پہ نہ کرے, بنا حساب کتاب اللہ آپ کو مجھے جنت میں داخل کرے, ایمان کی حالت میں موت دے, اور ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے ہمارے بچوں کی فزیکل اور اسپرچل حفاظت کرے, کہ بچوں میں ڈپریشن زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ہم ہر گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم ہر گناہوں سے ہاتھ پکڑ کے دور کر دے, زندگی میں جو بھی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ اسے دور کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا, اللہ کے رسول کی تعلیم پہ چلنے والا, عمل کرنے والا آپ کو بنا دے, اور ہم اللہ کے رسول کے مقام کو پہچان سکیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہم جن کو بھی پڑھاتے ہیں, اللہ میرے اسٹوڈنٹس کو, ان سب کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ٹھیک ہے. السلام علیکم. اللہ ہمیں رضا اور اپنی نصیب کرے, اور اللہ ہماری زندگی میں خوشیوں کو آسان کرے, ٹھیک ہے. اللہ ہماری ان سب کوششوں کو قبول کرے, اور کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کرے. چلیے جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام.
جی سسٹر، مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ جیسے آپ نے ابھی نماز کے بارے میں بولا تھا کہ ہم لوگ جیسے نماز میں دعائیں جو مانگتے ہیں، جی جی تو کیا ہماری نماز درست نہیں؟ آواز آپ کی کٹ کے آ رہی ہے، کلیئر نہیں آ رہی آپ کی آواز. جی مجھے ایک بات یہ پوچھنی تھی، جیسے ابھی آپ نے اسٹارٹنگ میں بولا تھا کہ مطلب ہم جو نماز میں دعائیں مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، اور جو ہم جس طریقے سے نماز میں مطلب بیچ بیچ میں جو اتحیات کے بعد اور مطلب سجدوں کے بیچ میں جو ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے، اگر ہم وہ نہیں پڑھتے تو کیا ہماری نماز درست نہیں ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہا میں نے، اور ہاتھ اٹھا کے تو نہیں کہا میں نے. نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے ہیں. نماز تو جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی نہیں ہے. میں نہیں میری نہیں بات کو درست ہے بالکل. نہیں نماز قبول نہیں، نماز قبول ہو جائے گی، یہ تو آپ کی مرضی ہے. دعائیں تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے اگر ہم دعائیں مانگتے ہیں. اب پوری جی نماز ہی دعا ہے. انشاءاللہ سسٹر، میں نا آپ کو انشاءاللہ ابھی کلاس کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوال ہے نا، میں انشاءاللہ اس کو اچھے سے ایکسپلین کروں گی، کیونکہ ابھی ایکچولی ہم 10:30 تک پہلے اپنا یہ پورا ٹارگیٹ پورا کرتے ہیں، پھر 10:30 کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے جو جس کے بھی جو سوال ہوں گے انشاءاللہ میں اسے اچھے سے ایکسپلین کروں گا، کیونکہ آنسر دینے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا نا، تو جس سے کہ میں اس جی کو اور پیچھے تک اچھے سے نا اس کا کانسیپٹ کو کلیئر کروں انشاءاللہ. ابھی آپ جی طیبہ سسٹر ذرا ریڈ کر جو وہ ہے سلائڈ، اس کو ریڈ کر دیجیے آپ پلیز. طیبہ کلاس میں ہے کیا؟ جی میم، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سورۃ الانعام آیت نمبر 2. آخرت کا علم صرف اللہ کو ہے، انسان کی تخلیق مٹی سے. پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے، اور دوسری اجل مسمى مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے. کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح سے دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا. انسان کی موت سے ہی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی نقوت و غرور کو ختم کر دیا اور باپ دادا کا نام لے کر فخر کرنے سے روک دیا ہے. لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مومن متقی و پرہیزگار، دوسرا بدبخت فاجر. سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تخلیق انسانی کی ابتدا اور انتہا. پہلی اجل پیدائش سے موت کا وقت، مٹی سے غذا، غذا سے نطفہ، نطفے سے انسان کی تخلیق. اجل مسمى موت سے لے کر قیامت تک کا وقت، عقیدہ آخرت کی تبلیغ، شخصی انتہا موت، عالم کی انتہا قیامت. ہم نے کیا سیکھا؟ تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی گئی ہے، آخرت کا وقت مقرر ہے اور اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. اللہ تعالیٰ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اللہ زندہ کرے گا. آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ کو چھپی اور ظاہر ہر بات کا علم ہے. صحیح عقیدہ. شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی دعوت. صحیح عقیدہ اللہ عرش پر ہے، علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود. گمراہ فرقے کا عقیدہ اللہ عرش پر نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ خود عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ایسا کہنا گمراہی ہے. اللہ پوشیدہ اور ظاہر جو عمل ہم کرتے ہیں سب کا جاننے والا ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. میم جو یہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو میم اس میں ہی بتا دیا کہ اللہ جو ہے کرسی پر براجمان ہے، جو کہ مطلب آسمان اور زمین کے بیچ میں. نہیں عرش پر ہے نا، ولا یحیطون بشیء، اس کا علم سب طرف پھیلا ہوا ہے، لیکن اللہ عرش پر ہے. ہاں وہ عرش سب پہ تو سے وہ ہے، یہ تو فیکٹ ہے. عرش پر ہے نا، سبحان اللہ. سسٹرز نا آپ شیئرنگ کر دیجیے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی اور ہمیں قرآن کا سیکھنے اور سکھانے والا، پڑھنے والا بنایا۔ اور الحمد للہ آج ہماری سورہ نام کی آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ اور اس میں ہمیں آج یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 2 میں کہ جو اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے نا، جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہمیں توحید کا احساس جگایا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز پر جو ہے نا اللہ قدرت رکھتا ہے، مرنے کے بعد اور دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت تک۔ مطلب 2 موتیں ہیں، پہلے ہم مر جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کس کنڈیشن میں ہوں گے، کیا حالات ہوں گے، کیا چیز ہوگی، کیا سچویشن ہوگی، وہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں۔ اس ہر چیز کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو ہمیں ہمارے یہاں پہ جو ہے نا توحید وحدانیت کو ٹھیک کرا ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے ٹھیک کرا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہر چیز پہ اللہ قادر ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں یہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ توفیق بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اور جو قرآن جو ہے یہ ہماری جو روح کی غذا ہے، اور قرآن ہم کو ایک مقصد کے تحت دیا گیا ہے، اور ہمیں اس میں جو ہے ہمیں تیاری کرنی ہے آخرت کی۔ زندگی میں کچھ بھی جو ہے ہماری مرضی کا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مطلب ہماری مرضی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ موت بھی آئے گی تو اس میں بھی ہماری مرضی نہیں، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ مطلب کتنی گہری بات ہے غور فکر کرنے کی، اگر ہم اس بات کو، اس آیت کو سمجھیں کہ جس دنیا کو بنانے میں ہم نے خود کو تھکا رکھا ہے، اور ایک جبکہ موت جو ہے ایک متعین وقت کے لیے موجود ہے، مطلب ہم کو ملی ہے، موت تو آنی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ ہمیں کب کتنے دن زندہ رہنا ہے، کب دنیا میں آنا ہے، کب موت آنی ہے، ہر چیز جو ہے پہلے سے طے ہے۔ تو اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کو ہم نے پیچھے رکھ دیا ہے، جس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے۔ تو ہمیں یہ زندگی کا جو اپنا مقصد ہے نا، وہ ہمیں مقصد سے جو ہم ہٹے ہوئے ہیں اس مقصد کو بنانا ہے، کہ بے مقصد زندگی جو ہم گزار رہے ہیں۔ اور جیسے ابھی بتایا کہ ہمارا مقصد کیا ہو چاہیے، تہجد، لمبے قیام، دعا، ذکر و اذکار، ان سب سے ہم دور ہوئے ہیں، تو ہماری زندگی کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہمیں کس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہمیں، اور پھر ہمیں بتایا کہ جاننا ہو کہ اللہ کے نبی کی سنتیں کیا ہیں، سنتوں سے ہٹ کے نہیں چلنا، سنتیں بھی کرنی ہے۔ یہ جو ذکر و اذکار ہیں بھی اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں۔ ہم سنتوں کو کہہ کے چھوڑ دیتے کہ کوئی بات نہیں، تو سنت ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، فرض تھوڑی سنت ہے۔ جبکہ اگر اٹھا کر ہم دیکھیں تو سنتیں اتنی ہیں، اتنی زیادہ سنتیں ہیں، جو ہمارے فرض کی جو کمیاں ہوں گی وہ سنتیں ہی پوری کریں گی، جبکہ ہم سنتوں کو اتنا ہلکا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سنت ہے، یہ تو فرض تھوڑی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی لحاظ کرنا ہے، اور ہمیں سنتیں پوری ادا کرنی ہے۔ اور جیسے ابھی بتایا کہ اپنے وقت کا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، کیونکہ موت کے بعد جواب دینا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، وہ ہمیں آگے لوگوں کو سکھا کے جانا ہے۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی چیز، اپنا علم کسی کو کیوں دیں، ہم اپنا علم کیوں بانٹیں، جبکہ اگر ہمیں ایک آیت بھی آ گئی اللہ کی، یہ نعمت ہے، اگر ہم نے کتنا سا بھی علم سیکھا، ہمارے اندر کوئی بھی صلاحیت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، جو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اسے ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ یہ بڑے غور و فکر کی بات ہے، اس طرف تو ہم غور ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نعمتیں ہمارے لیے ہیں۔ آج جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ نعمتیں ہمیں دے کے جانی ہے، ہمیں سمیٹنی نہیں ہے، ہمیں نعمتیں جو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بانٹنے کے لیے دی ہیں۔ تو اس بات پہ بڑے غور و فکر اور سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہو تو شاید بہت سارے جھگڑے فساد ہی ختم ہو جائیں، کیونکہ ہم جو ہے دینے والے نہیں ہیں، لینے والے زیادہ ہیں، ہماری نیت لینے کی زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی جیسے ابھی بتایا کہ کل عدالت میں جواب دینا ہے، جیسے ہی وقت پورا ہوگا تو پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ تو جتنی بھی نیکیاں کرنی ہیں، جتنی بھی صدقے، نیک عمل کرنے، نماز، تہجد، جلدی سے کر لیں، کیونکہ اب ہمارے پاس یہی وقت ہے جس کو ہم سوچیں گے، حسرت سے یاد کریں گے، کیونکہ ہم بھولے بیٹھے کہ موت آنی ہے اور کچھ نہیں پتا کہ کب آنی ہے۔ اور ہمیں بننا ہے یسارعون، بننا ہے سابقون الاولون، بننا ہے یسارعون، جلدی سے سنتے ہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم نے جو سنا ہے کہ ہمیں کس طرح عمل کرنا ہے، اپنی صلاحیت ہمیں کیسے آگے بڑھانی ہے، آج ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور کس طرح صحیح آگے بڑھا کے اپنی نعمتوں کو آگے بڑھا کے صحیح استعمال کرنا ہے، تو ہم یسارعون بن جائیں گے، کیونکہ ہم نے سیکھا اور ہم نے جلدی سے عمل کرا۔ اور سابقون اولون بننا ہے، کیونکہ وہی داہنے ہاتھ والے ہوں گے۔ تو جیسے جیسے سیکھتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، ویسے ویسے آگے بڑھنا ہے، ہر آیت کو سیکھے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے ہر باطن سے، ہر ظاہر سے۔ ہر وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک جملہ کافی ہے ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو شاید ہم کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ جاتے ہیں۔
چھپ کے گناہ کرتے ہیں پتہ نہیں چلے، اس سے میں نے یہ بات چھپا لی، اس سے میں نے یہ بات نہیں بتائی، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اگر انسان صرف یہی جملہ اپنے اندر اتار لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے، کتنی بڑی غور و فکر کی سورہ انعام کی آیت نمبر 3 کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے۔ اللہ کس سے باخبر ہے؟ اللہ ہمارے ہر باطن سے اور ہر ظاہر سے، کچھ چھپا ہی نہیں سکتا اللہ سے، کیونکہ اللہ ہم بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ اور یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو ہم چھپا کے کریں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ دینے والا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا، کیونکہ قرآن جو ہے حق ہے اور اس کی ہر بات سچ ہے۔ اللہ باخبر ہے تو اللہ باخبر ہے، اور لوگ نہیں سنتے لیکن اللہ سنتا ہے۔ لوگوں کو وسیلہ نہیں بنانا، اللہ اپنے عرش پر ہے اور اس کا علم ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید کی آیت ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے، کیونکہ یہیں سے نہیں تو توحید خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں بہت لوگوں کے اختلاف ہے اس آیت میں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، کیونکہ اس کا علم ہر طرف ہے۔ اس کے یہ بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ہر طرف پھیلا ہوا ہے، مطلب وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی کام اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ بات سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ بات اتار دے تو شاید ہم ہر گناہ سے، ہر جھوٹ سے، ہر بے ایمانی سے، ہر خیانت سے بچ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ آج ہمارے دل میں یہ آیت اتار دے، ایسے دل میں اتار دے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پھر الحمدللہ آج جو بہت اچھا ٹاپک تھا اسٹریس کے اوپر، بہت ہی اچھا لگا مجھے۔ بہت ہی آج کل کی مطلب حالت ہی ایسے ہے کہ ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان اسٹریس میں، ہر انسان سوچوں میں، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں غمگین ہوں۔ اور تو اس مطلب ساری بات جو ہم نے آج ہی اس میں پورا جو لیکچر سنا ہے، اس کا سارا اگر کنکلوژن نکالیں، سارا نچوڑ نکالیں تو ساری بات یہ سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم اس کو قرآن سے جوڑیں اسٹریس کو، تو اللہ نے بتایا نا کہ حسن ظن رکھو اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ تو یہ بتایا نہیں کہ ہمیں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، اسٹریس کو دور کرنا ہے تو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ اور مائنڈ ہمارا چینج کیسے ہوگا؟ پازیٹیو تھنکنگ سے۔ اپنے آپ کو اچھی سوچ رکھنی ہے، اچھی بات کہنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ حسن ظن، اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے، لوگوں سے اچھی امید رکھنی ہے، اچھے گمان رکھنے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیبلٹ ہے حسن ظن۔ میرے جتنے سمجھ میں آیا، مجھے لگا کہ جتنے پوائنٹ بتائے ہیں تو اس میں سے میں نے ایک پوائنٹ نکالیا، اور اس کے بعد یہ جو بتایا تھا کہ ہمارا ہر مسئلے کا حل قرآن میں کبھی مطلب یہ بتانا کہ خود کبھی نہیں کہنا کہ میں بیمار ہوں، میں ٹینشن میں ہوں، میں اسٹریس میں ہوں، مطلب خود کو ہلکا پھلکا رکھے، چاہے حالات کتنے بھی خراب ہو، کتنی پریشانی، کیونکہ بتایا دنیا میں خوف ہے اور دنیا میں غم ہے، اور جنت میں خوف اور غم نہیں ہے۔ تو خوف اور غم تو ہر وقت لگے رہیں گے، لیکن ہمیں کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ یہ دوسری ٹیبلٹ ہے۔ پہلی ٹیبلٹ تھی ہماری حسن ظن، اللہ سے اچھا گمان۔ دوسری ٹیبلٹ ہے شکر کی کیفیت ہوگی تو اسٹریس آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جہاں شکر ہوتا ہے وہاں مایوسی نہیں ہوتی، جہاں شکر ہوتا ہے وہاں نا امیدی نہیں ہوتی۔ تو اور یہ دونوں ہی، مایوسی اور نا امیدی، شیطان کے زبردست حملے ہیں جو انسان کو اسٹریس اور ڈپریشن اور کہاں تک بیماری میں لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اگر الحمدللہ علی کل حال اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیں، یہ ٹیبلٹ اگر ہم کھا لیں اور دل میں اتار لیں کہ اللہ کا شکر، جو بھی کچھ ہو اللہ کے حکم سے ہے، اور جو کچھ نہیں ہو، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں بات اتر جائے تو ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور یہ میری تو آزمائی بھی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت، ہر قرآن کا ہر لفظ ایسا ہے کہ اگر واقعی دل سے کرے تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ میں نے ہر حال میں شکر کرا، میں نے اللہ سے حسن ظن رکھا تو اللہ نے مجھے زیادہ دیا۔ یقیناً آپ آزمائیے، آپ کر کے دیکھیے اس طرح سے، کیسے پرابلم دور نہیں ہوتی، کیسے پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی پرابلمس کا رونا نہیں رونا، بلکہ اس کا حل نکالنا ہے۔ ہمیں اس کو پازیٹیو لے کے ہمیں اس میں حکمت تلاش کرنی ہے، اور یہ حکمت ہمیں تبھی آئے گی جب ہم ایسی کلاسز میں بیٹھیں گے، ایسے لیکچر سنیں گے، ہم قرآن سے جڑیں گے۔ ساری بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے خود کو دور کر رکھا ہے۔ اس سارا لیکچر اگر ہم سنیں جو بتایا کہ ریسرچ کری گئی ہے، ریسرچ تو لوگوں نے آج کری ہے، قرآن تو یہ بہت سال پہلے کہہ رہا ہے کہ حسن ظن رکھو، شکر کرو، ذکر کرو۔ پھر کیا ہے؟ ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے دلوں میں سکون اتارتا ہے۔ موسیقی، گانے دلوں میں سکون کبھی نہیں اتار سکتے۔ وقتی طور پر لگتا ہے کہ ہمیں دل کو سکون ملا ہے، ہمیں کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے ہم تھوڑے ریلیکس ہو گئے، اس کے بعد پھر دل بھاری بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ کے ذکر میں دل کا سکون ہے، تو اللہ کے ذکر میں ہی دل کا سکون ملے گا۔ قرآن پڑھیے، قرآن سے جڑیے، لیجیے ایسے لیکچر سنیے، ایسی کلاسز میں آئیے، محفلوں میں بیٹھے
بیٹھے دیکھیے کیسے دل کا اطمینان نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ دل میں ایسی حکمت اتارتے ہیں کہ اللہ کے ہمیں شر میں بھی خیر نظر آتی ہے, ہمیں نظر آتے یہی قرآن کا نور, یہی قرآن کی رحمت ہے کہ انسان کو برائیوں میں بھی اچھائیاں نظر آتی ہے. پھر بھی بتائیے کیسے اسٹریس رہے گا؟ اسٹریس تو آ ہی نہیں سکتا جہاں حسن زن ہو, جہاں شکر ہو, جہاں ذکر ہو, جہاں تطمئن القلوب, جہاں ذکر اللہ کا انسان دل میں سوچے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے, جہاں قرآن کی تلاوت ہو, جہاں اللہ پر توکل ہو. ایک ٹیبلٹ ہے توکل, ایک ٹیبلٹ ہے تقویٰ. یہ ساری ہماری ایک طرح سے دیکھا جائے قرآن کی ٹیبلٹ ہیں. لکھ لیجیے حسن زن, شکر, ذکر, قرآن, توکل, تقویٰ. یہ ساری چیزیں ابھی ہمیں ہمارے سسٹر نے بتائی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے, اپنے ایموشن کو کس طرح چینج کرنا ہے پازیٹیو رہ کے. ہمیں ایسا کوئی غلط ہو رہا ہے تو ہمیں گھبراہٹ اور غم کی کیفیت کتنی ہو رہی ہو, ہمیں کیا کرنا ہے پازیٹیو رہنا ہے. کیونکہ مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا, وہ روتا بھی ہے. رونا بھی بتایا ایک رحمت ہے, واقعی میں رونا ایک رحمت ہے, لیکن لوگوں کے آگے نہیں, دنیا کے لیے نہیں رونا. ہمیں کس کے آگے رونا ہے؟ اللہ کے آگے رونا ہے, آخرت کے لیے رونا ہے, آخرت کی فکر میں رونا ہے, قبر یاد کر کے رونا ہے, اللہ کے آگے جواب دینا ہے, یہ سوچ کر رونا ہے. یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ اللہ کے آگے ہمیں جواب بھی دینا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ دیکھی جائے گی, دیکھیں گے, سوچیں گے, ہوگا جب ہوگا. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے آگے ہمیں اپنے ہر عمل کا, ہر جھوٹ کا, ہر بے ایمانی کا, ہر خیانت کا جواب دینا ہے, تو انسان شاید دن اور رات روتا ہی رہے گا. کیونکہ اتنی خیانت, اتنی بے ایمانی کر رہا ہے بندہ, اتنی زیادہ دھوکے دے رہا ہے. اگر وہ اپنا محاسبہ کرے صبح سے شام تک کہ میں لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہا ہوں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ کے آگے جواب دینا ہے, اگر یہ سوچے تو شاید وہ روتا ہی رہے, وہ چپ ہی نہ ہو. مطلب اس کی زندگی یہی رونے میں گزر جائے کہ مجھے اللہ کے آگے جواب دینا ہے. اور ہم روتے کب ہیں؟ جیسے ابھی رونے کے بارے میں بتائے نا, ہمیں اسٹریس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ رونا تو رحمت ہے, بشرطے کہ اللہ کے آگے رو جائے, آخرت کی فکر میں رو جائے. لیکن ہمارا رونا ہمارے لیے زحمت, ہمارا اسٹریس کا سبب اس لیے بنتا ہے کیونکہ ہم روتے ہیں صرف دنیا کے لیے, دنیا کی نعمتوں کے لیے روتے ہیں. ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے روتے ہیں, ہم رشتوں کے لیے روتے ہیں, ہم دنیا کے لیے اتنا روتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ واپس بھی جانا ہے. اللہ کے آگے جواب دینا, خود کو, اپنے ساتھیوں کو بھی جو بتایا نا کہ گھسیٹ کر لانا ہے, قرآن کی طرف لانا ہے, کھینچ کی طرف لانا ہے, تاکہ یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں کس طرح ہم اپنے دل میں اتار لیں. جیسے ہماری سسٹرس ہے نا, کتنی محبت سے کتنی کوشش کرتی ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ ہمارے دلوں میں اتار دیں ہر بات, اتنا زیادہ گہرائی سے سمجھا کے. اور واقعی دل چاہتا ہے کہ ہر بار جو میں کلاس لیتی ہوں ہر بار ایسا لگتا ہے دل میں اتر گئی بات. مگر پھر وہ بات ہے کہ ہم نفس کی کمزور ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو مضبوط بنا دے, ہمیں سیکھنے والا بنا دے, ہمیں ایسی کلاس سے جوڑنے والا بنا دے. ہمیں قرآن, کیونکہ قرآن جو بتایا نا, قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دین کا صحیح راستہ کون سا ہے. تو ہم دین کا صحیح راستہ ایسی کلاس میں آنے سے تو ہمیں ملے گا, جب ہم ایسی کلاسز میں بیٹھیں گے, ہم اس میں سنیں گے اور سیکھیں گے, ہم پڑھیں گے قرآن کو. جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ نور, اتنی زیادہ رحمت ہمارے دلوں میں اترے گی. اور جب نور اور رحمت آئے گی تو ہمارے اندر حکمت آئے گی, اور جس کے اندر حکمت آ گئی نا, جس کے اندر حکمت آ گئی, سمجھ آ گئی, تو وہ ہر برے حالات سے لڑ سکتے ہیں. اسٹریس تو اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ پازیٹیو رہتا ہے. مومن ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے, مومن ہمیشہ شکر کرتا ہے, مومن ہر حال میں اللہ سے مضبوط, اللہ کے قریب رہتا ہے. کیونکہ میری بھی آزمائی ہوئی یہ بات ہے کہ جب بھی حالت کتنے خراب ہو, میرے ساتھ بھی کئی بار ایسے کنڈیشن آئی کہ میں سوچا شاید میں اب نہیں کر پاؤں گی, شاید مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن ہمیں دور نہیں ہونا قرآن سے, کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. ہر حال میں اللہ کے قریب رہنا ہے. وہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ حالات کتنے بھی خراب ہو مگر خود سے دور مت کرنا, اللہ میرا ہاتھ تھامے رکھنا. تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی ہے, اللہ اپنا ہمارا ہاتھ تھامے رہنا, کیونکہ ہم بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, ہم نا امید ہو جاتے ہیں. یہی اسٹریس ہے, نا امیدی اور مایوسی اسٹریس ہے. اور ہمیں مایوس نہیں ہونا, ہمیں اللہ کا ہاتھ تھامے رکھنا ہے, قرآن کو تھامے رکھنا ہے. یہی کتاب ہے جو فلاح کا راستہ ہے, یہی کتاب ہے جو ہماری کامیابی ہے, جس میں ہماری ہر بیماری کا, ہماری ہر مسئلے کا حل ہے. قرآن کو ہم کھول سے قرآن کو, ہم قرآن کو سمجھے تو صحیح. تو ہمیں جتنا حسن زن رکھیں گے اتنا زیادہ مضبوط اسٹرانگ بنیں گے. اور اس کے لیے جب سے بتایا کہ ہمیں کس طرح تیاری کریں, اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوگا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہمیں پازیٹیو رہنا ہے, ہمیں ہر کچھ نہ بھی برا ہو تو یہ اللہ کے حکم سے, اچھا ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے. کیونکہ کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو بیماریاں آئیں, تکلیف آئیں, تو پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. تو یہ جو آخر بتایا نا توکل اور تقویٰ, کہ یہ جو بتایا کہ آنکھ, ناک, کان دل کی کھڑکیاں ہیں. یہ آنکھ, ناک, کان دل کی کھڑکیاں ہیں, اور گناہوں سے خود کو بچانا ہے. یہ زبردست کھڑکیاں ہیں. ان کھڑکیوں کو نیکی کے راستے کے لیے کھولنا ہے, بدی کے لیے بند کرنا ہے. تو اس کے لیے ہماری تقویٰ والی ٹیبلٹ ہے جو اسٹریس کو دور کرے گی. جتنے زیادہ متقی ہوں گے, تقویٰ والے ہوں گے, اتنا زیادہ برائیوں سے بچیں گے. جتنا برائی سے دور ہوں گے اتنا اللہ پہ توکل مضبوط ہوگا, اور جتنا توکل مضبوط ہوگا اتنے ہم پازیٹیو رہیں گے. اور یہ جو بیماری ہمیں آج بن گئی اسٹریس کی ہر گھر میں, وہ الحمدللہ دور ہو جائے گی. تو آج جو پورے لیکچر میں ہم نے سیکھا
اور جو سارے پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں: حسن ظن، شکر، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، اللہ پہ توکل، اور اللہ سے تقوی رکھنا ہے، متقی و پرہیزگار بننا ہے. تو یہ اسٹریس، یہ بیماریاں، یہ سب چیزیں ان شاء اللہ ہماری سب دور ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں امن اور سکون والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مضبوط مومن بنائے جو ہم ہر حال میں اللہ کو راضی کریں. ہمیں رونا اس بات کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم دنیا کے لیے رو رہے ہیں تو اسٹریس ہے. جس دن ہم اس چیز کے رونے لگے نا، سارے غم دنیا کے ختم ہو جائیں گے کہ اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ کے لیے رونا ہے، اور اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں. اگر اللہ ہم سے راضی نہیں تو شاید ہم روتے ہی رہیں. تو اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں کوئی اسٹریس ہو ہی سکتا. تو دنیا کے غموں کو نکال کر آخرت کے غم کی فکر کرنی ہے تو اسٹریس ہو بھی نہیں سکتا. اصل جو فکر ہے وہ ہماری آخرت کی فکر ہے، اس کی فکر لینی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج کا لیکچر جو ہے ہمارے لیے فلاح کا مقصد بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے ایک ایک بات، ایک ایک عمل. اور اسی طرح ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے چینج کریں. اس طرح سے قرآن کو سیکھ کر، قرآن کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دین کا. اللہ تعالیٰ اے دلوں کے ٹھہرنے والے، ہمارے دین کو دین پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ، اور ہمیں مضبوط اور ایمان والا مومن بنا. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر سسٹر عثما، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے اس کو سمجھائش کیا. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے بتایا آپ نے کہ یہ ہے کہ میں نے جو بتایا وہ الحمدللہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ہر کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. سب کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو الحمدللہ آپ کی ماشاءاللہ جیسے بھی آپ نے ایکسپلین کیا الحمدللہ تھوڑا سا چینج ہوا ہو، لیکن الحمدللہ جا کے وہ بات وہیں جڑ جاتی ہے. تو الحمدللہ بہت اچھے سے آپ نے بتایا ماشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ میں نے آج بھی دعا کی اسپیشل دعاؤں کی، جب کا ٹائم ہوتا ہے اس میں کہ اللہ میری ایڈمنس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. کہ میں یہی چاہوں گی کہ میرے ایڈمنس جو بھی ہیں، اب سسٹرز کو بھی میرے ایڈمن ہیں اور بھی جو شیئرنگ کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو میرے لیے صدقہ جاریہ نہیں. میں چاہوں گی کہ میرے بعد یہ لوگ ان کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایک درجے سے اوپر درجے پہنچاتے رہے. سسٹر فضیہ آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. بہت اچھی بات کہی ماشاءاللہ اپنے بعد میں کہ اللہ ہمیں تقوی والا بنا دے. تو ہمیں بار بار یہ دعا کرنی چاہیے تکرار کے ساتھ وجعلنا للمتقین اماما. جیسے کہ سنا میم نے جو بھی بتایا میں نے سب کو پوائنٹ کے طریقے سے نوٹ کر لیا. وہ میں پوائنٹ ہی جلدی جلدی آپ لوگوں کے سامنے بس ریمائنڈ کے طور پر رکھ دیتی ہوں. سورہ مائدہ اس سے پہلے ہماری صورت سورہ مائدہ چل رہی تھی، جس کے اندر میم نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہاں سے شروع کیا گیا تھا. وہ مدنی صورت تھی اور یہ مکی صورت ہے. سورہ انعام جو ہے مکی صورت ہے. تو مدنی صورت میں جو اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایسی محبت سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو. سے پتہ ہی چلا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت سے کہہ رہے کہ اے ایمان والو. پھر اس کے بعد بات شروع کرتا ہے اور پھر اس میں ہمیں پھر بعد میں پھر سورہ انعام کے آیتیں ہماری 2 اور 3 تھی. اس میں میم نے بتایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. انسان کو بتائیں تمہاری حیثیت کیا ہے، اختیار ہے کیا تمہارے پاس؟ نہ موت کا اختیار ہے اپنے پاس، نہ نیند کا، نہ سانسوں کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ دل کی دھڑکنوں، کسی چیز کا اختیار نہیں. اس اختیار ہے تو تھوڑا بہت ہے. فجر کا وقت ہوتا ہے انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے اٹھنا ہے، اٹھ جانے تو نہیں. جیسے بتایا تھا سورۃ دہر کی آیت میں انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں ہی راہیں دکھا دیں آپ کو، شکر والی بھی کفر والی بھی. بس تھوڑا سا اختیار ہے، بس تھوڑا سا اختیار ہے نا. انسان کا اسکول کا ٹائم بھی ہے اور اسکول کا ٹائم وہ نماز کا ٹائم بھی ہے. دل چاہے تو نماز پڑھ لو، دل چاہے تو اسکول چلے، دل چاہتا ہے اسکول ہی چلے جاتا ہے انسان. جسم مٹی سے بنا ہے اس لیے وہ دنیا کی طرف ہے نا، مادہ پرست ہے انسان، مادہ پرست. روح اوپر سے آئی ہے، بار بار میم اکثر یہی والی بات بار بار ریمائنڈ کراتی ہے. روح اوپر سے آئی ہے اس لیے اس کے ریکوائرمنٹ بھی اوپر سے ہی، آسمان سے جو کتاب اتری ہے اسی سے ہی پوری ہوں گی ہے نا. روح وہ آسمانی چیزیں قرآن کی محفلوں سے جوڑیں،
بیٹھ کر انسان کی روح پرسکون ہو جاتی ہے، میں نے یہ سب چیزیں بتائی، جیسے کوئی دوست ہوتا ہے، دوست کے آنے پر وہ سب کچھ انسان بھول جاتا ہے اس سے باتیں کرنے میں، بس آج میرا دوست ہے میں بس اس سے باتیں کروں، اسی طریقے سے قرآن کو اپنا دوست بنا لینا ہے کہ بس جب قرآن کے ساتھ بیٹھ جائیں تو سب کچھ بھول جائیں، بس ایسے ہی اسی طریقے سے ہمیں ان محفلوں کے اندر جب ہم بیٹھ جائیں اور اتنے شوق سے اتنے جذبے کے ساتھ بیٹھیں جیسے ہم کسی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، دل چاہتا ہے بس اب میں ہوں اور میرا دوست ہو، اسی طریقے سے قرآن کو ہم اپنا دوست بنا لیں، اور کبھی اگر ہمارے کیسے بھی جذبات ہیں، خوشی کے جذبات ہیں، غم کے جذبات ہیں، تو ہم قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں، اس وقت آپ خود فیل کرنے لگیں گی کہ آپ کو اگر وہی اسٹریس والی بات جو میم نے دوسرا جو لیکچر دیتے کہ اگر اسٹریس ہے تو آپ کا اسٹریس سب ریلیز ہو جائے گا، سب کا سب قرآن پڑھتے ہی تھوڑی سی دیر کے بعد ہی۔ ایک بہت بڑے عالم کہہ رہے تھے ارے مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے اس وقت، کیا کروں؟ اچھا کوئی بات نہیں، میں قرآن پڑھ لوں گا، ٹھیک ہو جائے گا الحمدللہ۔ تو وہ باتیں کبھی کبھی یاد رہ جاتی ہیں، وہ لوگ تو کہہ کے بھول جاتے بڑے بڑے لوگ عالم یہ سب باتیں، لیکن ہم لوگوں کو یاد رہ جاتی ہیں کہ دیکھیے کیسی بات بولی تھی۔ تو میں بھی اکثر یہی سوچتی ہوں کہ کبھی بھی کچھ بھی بات ہو قرآن پڑھ لوں گی، الحمدللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو قرآن کو دوست بنانے ہیں، بتایا میں ہم نے جسم کی غذا جو ہے کھانا ہے اور روح کی غذا جو ہے قرآن ہے نا۔ تو روح کو جب ہم غذا نہیں دیں گے تو وہی ہے کہ روح چیختی چلاتی رہتی ہے، اور ہم کیا میم ابھی بتائی رہی تھی کہ واٹس ایپ چلا لیتے ہیں تو اس کے یہ دیکھ لیتے ہیں، میسج دیکھ لیتے ہیں، انسٹا چلا لیتے ہیں، فیس بک، لیکن کیسے بھی کر کے سکون نہیں ملتا انسان کو یہاں تک کہ وہ واپس قرآن پر ہی آ جائے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہم نے بتایا کتنا بے بس ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا ہے نا۔ وہ اگر وہ یورین پاس کر کے بھی پڑا رہے تو پڑا ہی رہے گا ایسے ہی، پوٹی کر کے بھی پڑا رہے تو پڑا ہی رہے گا ایسے ہی، اس کو اس کی والدہ یا جو بھی اس کو صحیح کرے تو کرے، اس کو دودھ پینے کا ہر چیز کا محتاج ہو۔ جب جوان ہو جاتا ہے، جب وہ جس مقصد کے لیے بھیجے گا تو اس مقصد کے لیے اب وہ ہو جاتا ہے تیار، تو پھر وہ کہتے ہیں میں مصروف ہوں، تو کہیں اور کہتے ہیں میں بزی، مجھے ٹائم نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، ارے ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا۔ تو اس مقصد کو جس کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے اب اس کے لیے وقت نہیں ہے، اب اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ میم نے پھر اتنی اچھی مثال دی کہ گاڑی کے اندر فیول ڈال کے جو چلنا تھا اس کو دلی سے ممبئی یا بمبئی سے دلی، وہ تھا مین مقصد، اس کے اندر جو فیول وہ ہے، یہ سب دن کے جو کام ہے ہمارے، وہ تو بس گاڑی میں فیول ڈالنا ہے، بس ہمیں کھانا ہے پینا ہے، اپنی ضروریات جلدی جلدی پوری کرنی ہے، گاڑی میں فیول ڈال دیا، اور اب اس کو لے کے ایک مقصد پہ لے کے چلنا ہے اس گاڑی کو۔ تو وہ مقصد اب گاڑی کو ادھر 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 گھمائیں گے، پاگل ہے کوئی، پاگل ہی کہے گا نا کہ بھائی کیوں ڈالا تھا، کیوں کرا تھا یہ سب۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں پلان کرنا ہے، میم نے بتایا پلان کرنا ہے، پلان کر کے چلنا ہے، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی پلان کرنا ہے کہ میرا دن اب کس طریقے سے کیسے کیسے صبح سے لے کے رات تک میرا کیسے 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 روٹین رہے گا۔ اور جو انسان اپنی پوری دن کے روٹین کو نمازوں کے اکارڈنگ ہی پلان کر لیتا ہے تو اس کے کاموں میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، بہت آسانی، کر کے دیکھ لیجئے، یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ فجر سے اٹھے گا انسان، ظہر تک میں یہ کام نمٹا لوں گی، اچھا میں ظہر سے عصر تک میرا یہ کام روٹین، اس طریقے سے اگر ہم اپنے کاموں میں وہی دین کا کام سب سے اوپر اگر ہم اس میں رکھیں گے، اللہ نے فرما دیا کہ اگر آپ دین کے کام میں لگ جائیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے قدموں کو جما دے گا۔ اور آپ نے بھی کہی ہے اتنی اچھی بات کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے بھی حالات ہو بس تو مجھے تھامے رکھنا، مثلا مجھے کیسے بھی حالات ہو مجھے قرآن سے جڑے ہی رہنا ہے، مجھے اس کام کو کرنا ہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا موٹیویٹ کرتی ہیں الحمدللہ، ہم جیسوں کو بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں الحمدللہ۔ پھر میم نے بتایا کہ ہم بے دلی سے کام کرتے ہیں، ہماری کوششیں بڑی ناکارہ سی ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، جتنی کرنی چاہیے تھی۔ پھر اتنا اچھا مثال سمجھایا کہ پانی بوائل کرنا ہے، ہم کو بالکل بوائل کرنا ہے ہائی ٹیمپریچر پہ، نیچے سے فلیم ہلکی چلا دی تو کتنی دیر لگ جائے گی نا، اس میں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا نا۔ وہی تو ہم کر رہے ہیں نا، آج ہم بالکل آرام سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس سن کے لوگ سن ہو چکے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنے اندر، جب ہمارے اندر کو چنگاری لگ جائے گی نا ایمان کی، ایک
جو ایک کشش، ایک جو تڑپ ہوتی ہے نا انسان کے خود کے اندر، وہی دوسروں تک پہنچتی ہے. ابھی جب ہمارے خود کے اندر ہی وہ نہیں، وہ بار بار قرآن سے جوڑنا ہے، اپنے آپ کو محفلوں سے جوڑنا ہے، جب بھی ہم کچھ کر پائیں گے. اور اگر ہم سوچیں گے ارے ہمیں سب آتا ہے، پورا دن تو ہم پڑھاتے ہی رہتے ہیں بچوں کو، اب ہم یہ کلاس بھی لو آتا سب کچھ، نہیں. انسان جتنا محتاج رہے گا نا قرآن کا، اللہ کی باتیں سننے کا، حدیثوں کا، جتنا محتاج جو ہوتا ہے نا فقیر، اس کو اتنی محتاجی دیکھ کر ہی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. یہ بندے بھی سامنے دیکھتے ہیں یار بہت محتاج ہے، دے دو بھائی دے دو اس کے، بہت اتنا ہی محتاج ہے انسان، زندگی بھر محتاج رہے گا قرآن کا، اللہ کا. تو قرآن سے دل کی صفائی کرنی ہے. میم نے کہا قرآن سے دل کی صفائی کرنی ہے. اور پھر میم نے یہ بھی بات بتائی کہ یہ لوگ قرآن کے اندر غور نہیں کرتے. یہ ایک پوائنٹ میم نے یہ بھی بتایا تھا جو میں نے نوٹ کر لیا، کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ کسی اور کے پاس سے ہوتا، اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا، تو ضرور اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوتا. زمین میں اور آسمان میں اگر کوآرڈینیشن نہیں ہوتا تو اختلاف ہوتا بہت زیادہ، کہ زمین کچھ کا خدا کوئی اور، آسمان کا خدا کچھ اور. کیا ان لوگوں نے عقل سے بالکل ہی ہٹ کے بات کی ہوئی ہے، بالکل ہٹ کے. تو پھر اللہ قرآن میں فرمایا فَلَا تَعْقِلُونَ، تم لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے کیا؟ تم لوگ سمجھ نہیں رکھتے کہ عقل ہے ہی نہیں کہ تم لوگوں کے پاس؟ تو بار بار ہمیں سوچنا ہے، بار بار غور و فکر کی ہم کو دعوت دی جا رہی ہے قرآن کے اندر. تو اللہ کے لیے بار بار جو نہیں جڑے ہیں ان کو بھی کوشش کیجیے کہ وہ لوگ بھی جڑیں. پھر میم نے کہ اسٹریس کا جو مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ کا جو ٹاپک ہے، اس میں تو میرا دماغ ہی ہل گیا. کہ میم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، کیا بتایا پورے، میں نے پوائنٹس کے طریقے سے جلدی بتا دیتی ہوں. سائیکالوجی میں جو ہے 10-15 سال اس کی ریسرچ کی ہے. 30,000 لوگوں کو جب سروے کیا ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کو اسٹریس کتنا ہوا، کتنا نہیں ہوا، جو بھی ہے. کسی نے کہا کہ ہمیں لائٹ اسٹریس ہوا، کسی نے کہا ہمیں زیادہ ہوا. تو لائٹ اسٹریس والے جو تھے وہ سب تقریباً، جب ریسرچ میں بات آئی تو وہ تقریباً وہ مر گئے تھے. لیکن جن کو زیادہ اسٹریس ہوا تھا وہ لوگ نارمل وے میں انتقال ہوا تھا ان کا بعد میں. یہ سن کے بھی ایک دم، یعنی کہ اسٹریس کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ جو ایموشنس ہے نا، یہ جو خوف کا ایموشن ہے اور یہ جو غم کا غم ہے، یہ سب جو ہے نا دنیا میں ہی رکھے ہیں اللہ رب العالمین نے، آخرت میں نہیں ہوں گے. 2 خوف 2 غم، جو دنیا میں خوف کرے گا اللہ اسے آخرت میں بے خوف کر دے گا. جو دنیا میں غم کرے گا آخرت کا، اللہ اسے آخرت میں بے غم کر دے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہے نا. اللہ قرآن میں بار بار فرما رہا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ لوگ، ان لوگوں پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں خوف کرتے تھے نا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے. آخرت کا غم تو انہوں نے دنیا میں ہی لگا لیا تھا نا، اب آخرت میں نہیں ہوگا. 2 خوف اللہ جمع نہیں کرے گا، 2 غم اللہ جمع نہیں کرے گا. دنیا میں جو خوف کرے گا آخرت میں نہیں، دنیا میں غم کرے گا آخرت میں نہیں، جنت میں نہیں ہوگا. تو ان سب کا ایک مقصد ہے. صحیح بات ہے بالکل، کہ رونا جو ہے بہت بڑی رحمت ہے. فَصَبْرٌ جمیل کہہ دیا تھا نا یعقوب علیہ السلام نے، فَصَبْرٌ جمیل. بس میرے لیے تو کیا کہتے ہیں صبر ہی بہت اچھا ہے. اور پھر بتایا کہ البقا نام رکھا تھا، نام تھا ان کا، مطلب ایک ایز اے کمپلیمنٹ کہ وہ قبر کی یاد، پہلی رات کی یاد کر کے بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے ان کے چہرے پہ 2 نالیاں بن گئی تھیں روتے روتے روتے. اور پھر بتایا کسی بزرگ نے کہ رونا تو آنکھ کی خوبی ہے، اس آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں جس کو رونا نہ آئے. رونا بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں اور جتنے بھی بڑے ولی اللہ ہیں، سب کی یہی ایک صفت، بہترین صفت رہی ہے کہ روتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رات میں نماز پڑھے تھے اور خوب روتے تھے، خوب روتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اپنے لیے روتے تھے، امت کے لیے ہی، امت کے لیے تو تھا سارا غم. اور آج امت کو تو ذرا سی بھی فکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگوں نے بالکل کوئی کسی طرح سے کوئی اتباع سنت کی تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. بالکل ہلکے میں لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی بھی ہے یا نہیں. اور پھر ہم سوچتے ہیں بہت دیندار ہیں، بہت دیندار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. محبت کے جو دعوے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی محبت ہے. اور پھر نا میں نے پھر یہ لاسٹ میں بتایا کہ آنسو آنا بھی بہت بڑی خیر ہے.
اور جتنا انسان پازیٹیو رہے گا مطلب وہ اس ریسرچ میں یہ والی بات بھی کہی گئی تھی کہ آپ لوگ بتائیے اپنی ویکنیس، لیکن بار بار یہی ریمائنڈ کیا جاتا ہے جو بھی آپ بولیں گے آپ کی باڈی ویسے ہی کرے گی، جو بولیں گے آپ کی باڈی وہی کرے گی۔ تو وہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا نا حدیث پاک میں فرمایا کہ میں تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، بندہ جو گمان کرے گا میں ویسے ہی ہوں۔ تو بندہ جتنا پازیٹیو رہے گا اس کے ساتھ میں ویسے ہی رہے گا۔ اگر وہ جتنا لوگ بدگمان، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، وہ جتنے لوگ بدگمان رہتے ہیں، بدگمانی رہتی ہے ان لوگوں سے ساتھ معاملہ بھی وہ ہوتا ہے، پھر ان کو اور موقع ملتا ہے بدگمانی کرنے کا، اور موقع ملتا ہے بدگمانی۔ اور جتنا لوگ اچھا گمان رکھتے ہیں، حسن زن اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملے بھی اللہ رب العالمین ویسے ہی کرتا ہے۔ تو ان کو آگے کبھی کسی سے نہ اللہ سے بدگمانی ہوتی نہ بندوں سے بدگمانی ہوتی، ان کی زندگی ایک بہت اچھے طریقے سے، ایک بہت اچھے وے پہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہی ہے کہ انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بندوں کے ساتھ بھی۔ اسی سے انسان ہے نا ہیلدی رہتا ہے، ہیلدی اس کے اندر بیماریاں بھی کم رہتی ہیں۔ جتنی نیگیٹیوٹی رہتی ہے نا اتنی ہی انہیں انسانوں کے اندر بیماریاں جلدی زیادہ پنپتے ہیں۔ اس لیے جتنا انسان پازیٹیو رہے گا اس کی خود کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر فوزیہ۔ الحمدللہ جیسے آپ نے شروع کیا کہ سورہ انعام میں نے یہ بتایا تو تھوڑا سا مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو، لیکن ماشاءاللہ تمہارے لیکچر نے عثمہ کے لیکچر کے ساتھ اتنا اچھے سے کوآرڈینیٹ کیا، کچھ بھی چیز ریپیٹ نہیں ہوئی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید سیم چیز ہو سکتا تھا، کوئی چیز میچ ہو جائے، لیکن الحمدللہ بالکل جو عثمہ نے پوائنٹس مطلب الحمدللہ اچھے سے ڈسکرائب کیا، دوسرے والے پوائنٹس کو کیا، تو کچھ بھی چیزیں کوآرڈینیٹ کیا تھا عثمہ کے ساتھ، تو میں ریکارڈ ہوں الحمدللہ۔ بہت اچھا لگا سن کر کے سسٹر عثمہ نے جیسے کہا، جیسے سسٹر فوزیہ نے کہا، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اسی طرح اسی طرح نیٹری طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، جو بھی پیش کرے وہ ہم کو۔ سسٹر شہنہ آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ شہنہ ایمان جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ باہر ہے مرضی ہم نہیں کرتے ہیں۔ جی کچھ بولے سسٹر شہنہ، آپ کی آواز نہیں آئی، کیا بولے آپ؟ ہم نے باہر ہے۔ یعنی کہ دیوالی کے گھر میں اس لیے ہم نہیں بولتے، نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے دعوت کیے تھے نہیں ادھر آئے۔ ایکچولی آواز کلیئر نہیں ہے آپ کی۔ اوکے نو پرابلم۔ ویسے الحمدللہ یہ ہے کہ تمام چیزیں بہت اچھے سے ذہن نشین ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلی بار ایکسپیکٹ کریں۔ اوکے ایڈمنز آپ کو شیئر کرنا چاہیں گے آپ سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم اس میں ایک بات جو پتہ چلی ہے، جو نئی لگی آج مجھے، کہ ہم بچپن سے ہی یہی بات کہتے ہوئے آئے ہیں نارملی کہ اللہ سب جگہ ہے، اللہ سب جگہ ہے، یہی ہم کیا بات کہتے ہیں کہ اللہ سب جگہ ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو غلط کہا ہے کہ اللہ تو صرف اپنے عرش پر ہے اور اس کا علم سب جگہ ہے۔ ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ اللہ تو اپنے عرش پر ہے لیکن اس کا علم سب جگہ ہے، یعنی کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہماری ہر ایک حرکت اس کے علم میں ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ میرا رونے والا جو آپ نے بولا ہے کہ یہ بھی ایک فیلنگ ہے ہماری اور اس سے ہمارا دل ہلکا ہوتا ہے، اور یہ بھی میری بہت آزمائی ہوئی بات ہے کہ ہمیں نا کہ رو کے ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے اللہ کے آگے۔ تو کبھی بھی میرا بھی دل اگر اس طرح بھاری ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات مجھے ٹچ کرتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے، تو میں اللہ کے آگے ہی نماز کے اندر جب میں سجدے میں جاتی ہوں خود بخود مجھے رونا آتا ہے اور میں اتنا روتی ہوں اور یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں تو ہے نا۔
और तू ही इसको दूर करता है, तो फिर इसके बाद जो सुकून मिलता है ना, बहुत बहुत सुकून मिलता है बेशक, और इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई है। जज़ाकल्लाह। भैया की सिस्टर भैया की माशाल्लाह बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, और वाकई में ऐसा ही है। अगर हम गमगीन होते हैं और लोगों को याद करते रहते हैं ना कि इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे यूं कहा, इसकी इतनी मजाल, उसकी इतनी मजाल, और रो रहे हैं, सोच रहे हैं इसने ऐसा कैसे कह दिया, ये ऐसा कैसे कर सकता है, रोते रहते हैं। सर भी भारी होता है, सर में दर्द भी होता है, दवाई लेनी पड़ती है, और मतलब इंसान उदासी डिप्रेशन इस समय रहता है। लेकिन जब वो अल्लाह के आगे होता है ना, आधा घंटा भी होता है ना, 1 घंटा भी होता है, दर्द तो बहुत दूर की बात है, दर्द तो भारी होना बहुत दूर की बात है, और उसका जो नींद आती है ना, इतनी मजे की नींद होती है, जान सकते मतलब ये सर आप लोग भी एक्सपीरियंस करते हो। सर भारी है, क्योंकि सर भारी होता नींद नहीं आती है, दवाई लेनी पड़ती है, प्लेटें में इधर करवट इधर, फिर वही ओवर थिंकिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के आगे जब रोते हैं तो वो दुआएं पढ़ते हैं जो रसूल ने पढ़ी है, और वो पढ़ के रोते हैं अल्लाह कि हमारे तो कंट्रोल में नहीं है, सब तेरे हाथ में। तो ठीक है, ये कि अभी तक माशाल्लाह आप सिस्टर्स ने जो भी सिस्टर फौजिया ने जो शेयर किया माशाल्लाह, सिस्टर उसमें ने जो बेस्ट था वो माशाल्लाह उन्होंने शेयर किया अल्हम्दुलिल्लाह। पर एक चीज है जो मैं इन दोनों की उसमें ऐड करना चाहूंगी कि ये है कि नंबर एक रोना तो है, लेकिन सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मैंने बताया था, स्टेप नंबर 1 ये कि पहले एडमिट करना है। एडमिट ये करना है कि हाँ मुझे डिप्रेशन, हाँ मुझे स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, हाँ मैं परेशान हूँ, हाँ मैं सब हूँ। लेकिन स्टेप नंबर 2 ये है कि पहचानना है ना, रोना तो है अल्लाह के आगे, पर लेकिन हमें पहचानना है कि क्या रीजन है, उसको बीमारी को फाइंड आउट करना है। जिसमें मैंने बताया था सर्जरी हुई है, तब दवाई बस तब सर्जरी को कहा डॉक्टर ने, पर हमने कहना नहीं कुछ नहीं होगा, एक्नॉलेज नहीं किया, मतलब उसको जो डॉक्टर ने कहा उसको एक्नॉलेज नहीं किया। हमने क्या कहा, दवाई खा ली, तो क्या सर्जरी से बच जाएंगे क्या दवाई खाने से? एडमिट करना है कौन सा गुनाह है जो मेरी जिंदगी में एज अ लाइफ स्टाइल हो रहा है, जिसका असर मेरी अपनी लाइफ के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कौन सा ऐसा गुनाह है, उसको ढूंढना है, उसको ढूंढ के निकाल के फेंकना है। तो ये सेकंड पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, माशाल्लाह बहुत अच्छे से सिस्टर ने बताया अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी, मतलब बेस्ट उससे बताया उन्होंने अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन ये था कि उस गुनाह को निकालो जो एज अ लाइफ स्टाइल हो रहा है, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल है जो गुनाह को एज अ लाइफ स्टाइल करते हैं। देखिए गुनाह होता है, हम लोग सुपर ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा फरिश्ते बन जाओ तुम सब, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा, अल्लाह ने कहा परफेक्ट चाहिए मुझे तुम बस, अल्लाह ने कुछ भी नहीं कहा तुम परफेक्ट या एंजल्स या कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं। हम बंदे हैं, इंसान हैं, गाँव फिसलेगा बिगड़ जाएंगे, फिसलेगा, कभी कभी हिम्मत हार जाती है अक्सर, जैसे सिस्टर्स मैंने कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब ताकत नहीं है, अब मैं हार गई, और रोते हैं। नहीं, हार के गिर के वापस खड़े होना है, गिरना है लेकिन उठना है। ये नहीं स्ट्रेस अपने पास ब्लैंकेट डाला मुंह पे, लेट रहे, सो रहे हैं, सोच रहे हैं किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी, कमरा बंद कर दे, कहीं नहीं जाना, जो पूछने बहू क्या हुआ है, कुछ नहीं, भूत बन गई, बेटे क्या हुआ है, या किसी से पूछो जवाब ही नहीं, बात ही नहीं करना। तो देखिए जहाँ पे हम अपनी बात को प्रेजेंट लोग के सामने नहीं कर सकते, अल्लाह के सामने पे बर्स्ट आउट होना है, अपने आप को बहुत अच्छे से जैसे सारी सिस्टर्स ने माशाल्लाह बताया, ये सिस्टर ने भी बताया कि रोना जो है वो रहमत है, रोना चाहिए, आपसे गुनाह हो जाए तब भी रोना चाहिए। आज से कहा ना लगे सुने, घर में रहा करो, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। हम कितनी बार अपने गुनाह को याद करके रोते हैं, लेकिन माने हम बैठे होते ना, बस अभी तो हमारा प्रेजेंट जो चल रहा है ना, प्रेजेंट को ही रोते रहते हैं। अपना जो पास्ट गुजर चुका कभी याद करते हैं, तो फिर बैठ के सोचिए अल्लाह वो गुनाह हुआ था मुझसे, बताइए अल्लाह को, अल्लाह ये गुनाह हुआ था, मैंने गुनाह किया था, अल्लाह बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होना है, मुंह से कहना नहीं, शर्म के हमारे आंखों में आंसू आना चाहिए कि अल्लाह इस गुनाह को यहाँ पे डिलीट कर देना। जी हेलो बाजी जी जी बोलिए। बाजी हम कट कर दे, हमें क्लास लेना है ऑनलाइन। जी हमें ना बच्चों की क्लास लेना है हिफ्ज़ की ऑनलाइन, तो हम कॉल कट कर दें। जी बिल्कुल आप कर लीजिए। जी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हम
जी मैं क्या किस पे बात कर रही हूँ एक्चुअली ये भी वो है मैंने बताया मदरसा चलाती है माशाल्लाह किस कर रही है माशाल्लाह वीडियो किस करा रही है माशाल्लाह तो मैंने आज कहा था कि आपको एग्जाम है कल इसका तो मैंने बोला था कि आप क्लास में ये बेचारे अगली क्लास में नहीं क्लास में माशाल्लाह अभी लिखी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह ये रिस्पेक्ट है टीचर भी जो करे लगा तो इसका जरा जी कहाँ बात कर रही थी मैं चलिए ठीक है इंशाल्लाह आप में से कोई और शेयर करना चाहेगा टाइम तो बहुत हो गया आज ओके अब कोई सिस्टर थी जो सवाल पूछ रही थी वो है क्लास में सिस्टर जो मुझसे सवाल पूछ रही थी उसका नहीं है चलिए क्लास में क्या सिस्टर ने सवाल पूछा था चलिए शायद चलेंगे टाइम ज्यादा हो गया ना चलिए ठीक है इंशाल्लाह आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो ठीक है नहीं तो हम क्लास को वाइंड अप कर देते हैं आप में से कुछ कहना चाहे शेयर करना चाहे कुछ कहना चाहे तो ठीक है नहीं तो फिर हम 1-2 मिनट की क्लास को एंड कर देते हैं चलिए इंशाल्लाह करते हैं वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.